अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जब हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, वो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा। मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, इस्लामी ताकत को कमजोर करने के लिए बाज़ाब्ता ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि उनका ये मकसद है कि मुसलमान मर्दों को कमजोर किया जाए, मुसलमान कौम को कमजोर किया जाए। और उनके पास उन लोगों ने इस बात को तय कर रखा है कि मुसलमानों को कमजोर करने के लिए अगर कोई ताकत का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हथकंडा, कोई हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन लोगों ने उसके लिए मुसलमान लड़कियों को अपना हथियार बना लिया। उनके खुद के ये अल्फाज हैं कि मुसलमान लड़कियों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाओ, उनकी इज्जतों के साथ खेलो और फिर उनको ना घर के रखो ना घाट के रखो, फिर देखो उनकी जो कौम है वो किस तरीके से कमजोर पड़ती है। ये एक उनकी पूरी मुहिम है, ये उनकी पूरी एक साजिश है और ये पूरी साजिश में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जिन हालात से मैं और आप गुजर रहे हैं उन हालात को देखते हुए अब ना कोई गाँव बचा, ना कोई शहर बचा, ना कोई जिला बचा, बल्कि हमारे शहरों से बात ये आ रही है कि फला शहर से इतनी लड़कियों ने इस्लाम को छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़कर कुफ्र को इख्तियार कर लिया। वो इस्लाम को छोड़कर गैरों के साथ जाकर, गैरों के गोद में वो जाकर बैठ चुकी है। इतनी लड़कियां, इतने फलाने इलाके से इतनी है, फलाने इलाके से इतनी है। माँ बाप के पास ये नोटिसें आ चुकी है, क्योंकि जब वो लोग शादी करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं उस वक्त वो ऑफिसर्स क्या करते हैं, 1 महीना पहले माँ बाप को नोटिस भेजते हैं, आपकी लड़की धर्म बदल रही है, दीन बदल रही है, फला लड़के से शादी करने के लिए। हमारा वलवला उस वक्त नहीं उठता, हमारा जज्बा उस वक्त नहीं उठता जिस वक्त हमारी लापरवाहियां होती है, जब हमारी बेटी कोर्ट मैरिज करने के लिए गैर मुस्लिम के साथ जाती है और नोटिस जब घर पे आती है, तब हमारा खून गरम होता है, तब हमारे जज्बात उठते हैं, तब हमारी अकल ठिकाने लगती है। जब पूरा वक्त हाथ से निकल जाए उसके बाद हाथ मलने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इससे पहले कि देर हो जाए हमको इसकी तरफ नजर डालनी होगी। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम हमारी बच्चियों की दीन की हिफाजत करने वाले बने, उनकी इज्जतों की हिफाजत करने वाले बने, हमारे घरों की हिफाजत करने वाले बने, मुसलमान लड़कियों को खास तौर पर उनकी आखिरत की हिफाजत करने वाले बने, तो हमको होश के नाखून लेने होंगे, हमको उठना होगा, हमको बेदार होना होगा। हमारे आतराफ दुश्मन इस्लाम की क्या क्या साजिशें हमको देखनी होगी। कब तक हम ये गफलत की नींद में सोते रहेंगे? उस वक्त तक जब तक ये काफिर हमारे घरों में घुस नहीं जाएंगे। हमारे स्कूल और कॉलेजेस में तो ये घुस ही चुके हैं, बस उनका हमारे घरों में दाखिल होना बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप तमाम का आज के हमारे इस दर्स में इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप सब लोग? सच में खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम लोगों को हमेशा बाखैर रखे, खैर और आफियत से रखे, तक़वे की और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, आज जो मौजू हमने चुना है, सेलेक्ट किया है आज के हमारे इस दर्स के लिए, ये पोस्टर के जरिए, स्टेटस के जरिए आप लोगों के दरमियान आ चुका है। वो क्या है बोलिए? भगवा लव ट्रैप, भगवा मोहब्बत का जाल।
سب سے پہلے تو ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا، پہلی چیز، پھر اس کے اسباب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تمام تعریفیں یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو مسلمان بنایا، اور اسلام جیسی بہترین دولت اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج میرے اور آپ کے پاس اسلام جیسی بہترین دولت موجود ہے، الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب آئیے میری بہنوں ہمارے موضوع کی طرف۔ یہ موضوع لینے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یا ماحول میں جو ایک قسم کی مہم چھڑ چکی ہے، جس میں ہماری مسلمان لڑکیاں محفوظ ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا وجوہات کیا ہے؟ کیا واقعی یہ دشمنوں کی سازش ہے یا ہماری لاپرواہیوں کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ یہاں پر صرف ہماری عزتیں، ماں باپ کی عزتیں یہ دعووں پر نہیں لگ رہی ہے، بلکہ سب سے قیمتی چیز ہمارا دین، ہمارا اسلام وہاں پر دعووں پر لگ رہا ہے، اور اس چیز کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنا عنوان شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کروں گی کہ اللہ آج جو بھی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج یہاں پر رکھی جائے گی، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی سمجھ عطا کرے، اور ہم کو گونگے، بہرے، اندھے لوگوں میں اللہ شامل نہ کرے، بلکہ زندہ انسان رہنے کی اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو مثال دینے والے بنا دے، آمین۔ غافل دلوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت کر لے، آمین۔ بھگوا لو ٹریپ، بھگوا محبت کا جال، یہ ہے کیا؟ یہ دشمنوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش، اور یہ میرے اور آپ کے ملک میں چل رہی ہے۔ کوئی اسے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے درمیان رکھ رہی ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہر کوئی جانتے ہیں آج بھگوا رنگ میرا اور آپ کے دین کا دشمن بن چکا ہے، اور یہ بھگوا لوگ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اسلامی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے باضابطہ ایسے ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ ان کا یہ مقصد ہے کہ مسلمان مردوں کو کمزور کیا جائے، مسلمان قوم کو کمزور کیا جائے، اور ان کے پاس ان لوگوں نے اس بات کو طے کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اگر کوئی طاقت کا وہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ہتھ کنڈا، کوئی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس کے لیے مسلمان لڑکیوں کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ ان کے خود کے یہ الفاظ ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو اپنے محبت کے جال میں پھنساؤ، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلو، اور پھر ان کو نہ گھر کے رکھو نہ گھاٹ کے رکھو، پھر دیکھو ان کی جو قوم ہے وہ کس طریقے سے کمزور پڑتی ہے۔ یہ ایک ان کی پوری مہم ہے، یہ ان کی پوری ایک سازش ہے، اور یہ پوری سازش میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے، میری بہنوں آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے، ایک وقت تھا، ایک دور تھا، ایک دور میں اگر کوئی ایک مسلمان لڑکی اپنا دین بدل کر، دھرم بدل کر اسلام کو چھوڑ رہی ہے، تو ایسے واقعات ہم بڑے بڑے شہروں میں سنا کرتے تھے، اور کبھی کبھار سنا کرتے تھے کہ ایسا ہوا، فلاں شہر میں فلاں لڑکی نے ایسا کیا، ہم کبھی کبھار ہی سنا کرتے تھے۔ لیکن اب نہ کوئی گاؤں بچا، نہ کوئی شہر بچا، نہ کوئی ضلع بچا، بلکہ ہمارے شہروں سے بات یہ آ رہی ہے کہ فلاں شہر سے اتنی لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا، وہ اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا کر، غیروں کے گود میں وہ جا کر بیٹھ چکی ہے۔ اتنی لڑکیاں، اتنے فلانے علاقے سے اتنی ہے، فلانے علاقے سے اتنی ہے۔ ماں باپ کے پاس یہ نوٹسیں آ چکی ہے، کیونکہ جب وہ لوگ شادی کرنے کے لیے رجسٹر آفس میں جاتے ہیں، اس وقت وہ آفیسرز کیا کرتے ہیں، ایک مہینہ پہلے ماں باپ کو نوٹس بھیجتے ہیں، آپ کی لڑکی دھرم بدل رہی ہے، دین بدل رہی ہے فلاں لڑکے سے شادی کرنے کے لیے۔ ہمارا ولولہ اس وقت نہیں اٹھتا، ہمارا جذبہ اس وقت نہیں اٹھتا جس وقت ہماری لاپرواہیاں ہوتی ہے، جب ہماری بیٹی کورٹ میرج کرنے کے لیے غیر مسلم کے ساتھ جاتی ہے، اور نوٹس جب گھر پہ
آگے آتی ہے تب ہمارا خون گرم ہوتا ہے, تب ہمارے جذبات اٹھتے ہیں, تب ہماری عقل ٹھکانے لگتی ہے. جب پورا وقت ہاتھ سے نکل جائے اس کے بعد ہاتھ ملنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہم کو اس کی طرف نظر ڈالنی ہوگی. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم ہماری بچیوں کی دین کی حفاظت کرنے والے بنے, ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے بنے, ہمارے گھروں کی حفاظت کرنے والے بنے, مسلمان لڑکیوں کو خاص طور پر ان کی آخرت کی حفاظت کرنے والے بنے, تو ہم کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, ہم کو اٹھنا ہوگا, ہم کو بیدار ہونا ہوگا. ہمارے اطراف دشمن اسلام کی کیا کیا سازشیں ہم کو دیکھنی ہوگی. کب تک ہم یہ غفلت کی نیند میں سوتے رہیں گے؟ اس وقت تک جب تک یہ کافر ہمارے گھروں میں گھس نہیں جائیں گے. ہمارے اسکول اور کالجز میں تو یہ گھس ہی چکے ہیں, بس ان کا ہمارے گھروں میں داخل ہونا باقی ہے. اللہ کے لیے تھوڑا سا اٹھیے, تھوڑا سا دیکھیے. میرے اور آپ کے پیچھے دشمن ہاتھ دھو کر پوری پلاننگ کے ساتھ, مکمل پلاننگ کے ساتھ پڑے ہوئے. کھالے پیلے جیلے کی زندگی کو ذرا چھوڑیں, ذرا سائیڈ میں رکھے, ذرا دیکھیں ان کو کیا مل رہا ہے. مجھے بتائیے کیا مل رہا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے, اب ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل کر, ان کو قتل کر کے, ان کے جسموں کو پورے نیلام کر کے ان کو مل کیا رہا ہے؟ مجھے بتائیے. ٹارگٹ اسلام ہے, ٹارگٹ میرا اور آپ کا دین ہے, ٹارگٹ میرا اور آپ کا ایمان ہے. وہ نہیں چاہتے کہ میں اور آپ ایمان کے ساتھ با عزت, با حیا, پاک باز باقی رہے. میں اور آپ, میرا اور آپ کا جسم ان کا مقصد نہیں ہے. میرے اور آپ کے جسم کے اندر پلنے والی جو روح ہے, جو پاک اور صاف ستھرا ہے, اس کو گندی کرنا ہے, اس کو نیلام کرنا ہے, اس کو بے ایمان بنانا ہے, اس سے ایمان کی دولت کو چھیننا اصل ان کا وہ مقصد ہے. شیطان کیا کرے گا مجھے بولیے؟ ہاں, کیوں ہندو لڑکیاں نہیں ہیں, غیر مسلم لڑکیاں نہیں ہیں؟ بتائیے مجھے. یہ بھگوا لو ٹریپ, یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. کیا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنساؤ, پیار کے, عشق کے, محبت کے یہ جالوں میں پھنساؤ, ان کو اپنے بستروں کی زینت بناؤ, ان کی عزتوں کو نیلام کرو, اور اس کے ذریعے مسلمان قوم کو کمزور کرو. یہ ان کا اصل مقصد ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں لڑکیاں ہماری گھروں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا چکی ہے, اور ہزاریں جا رہی ہے. تو جا چکی ہے ان کو چھوڑ دیجئے, اب جو جا رہی ہے نا ان کی ذرا فکر کیجئے. جو جا چکی ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے, جو جانے والی ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے, اور اگر کسی کے دل اور دماغ میں اگر یہ خیال آتا ہے ان کے لیے بھی اس کے اندر پیغام ہے. یہ ہو کیوں رہے, اس کی وجوہات کیا ہے, اس کا اسباب کیا ہے, اور اس کے علاج کیا ہے, انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. چلیے اسباب کی میں وجوہات کی طرف آتی ہوں, وجوہات اور اسباب, اور ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتاتی جاؤں گی. میں نے جب اس کو پوری طریقے سے مطالعہ کیا تو 6 اسباب میرے سامنے آئے, 6 وجوہات آئے, 6 ریزنز آئے جس کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. سب سے پہلی چیز لا علمی, علم سے دوری, دین علم سے دوری, قرآن اور حدیث سے دوری, اپنی خود کی پہچان سے دوری, اللہ رب العالمین کے بارے میں علم سے دوری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے دوری, دین اسلام کے علم سے دوری, شریعت کے احکامات کے علم سے دوری, علم سے دوری. اللہ اکبر. اور اس علم سے دوری کی وجہ سے ہوا کیا؟ ہم باضابطہ تو مسلمان ہیں, لیکن اسلام کیا ہے, اللہ کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے, تو کیوں رسول ہے, مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے, میرے زندگی کا طور اور طریقہ کیا ہے, بس ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. کھا لے, پی لے, جی لے, صبح ہو رہی, شام ہو رہی, عمر یوں ہی پوری تمام ہو رہی, ختم, خلاص, یہی زندگی ختم. لا علمی, جانوروں کی طرح زندگی. مسلمان ہیں ہم, مسلمان کی زندگی اور غیر مسلم کی زندگی کبھی برابر نہیں ہو سکتی. آج ہماری لڑکیاں بھگوا محبت کے جال میں, بھگوا لو ٹریپ میں کیوں پھنس رہی ہے؟ کیونکہ ان کو اسلام میں معلوم نہیں ہے. پہلی چیز, اسلام اگر معلوم ہوتا تو ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. اسلام چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنا, اسلام چھوڑ کر غیروں کی گود میں جا کے بیٹھنا, اسلام چھوڑ کر غیروں کے بچوں کو جنم دینا, نہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا.
جس کو اسلام کی اہمیت پتا ہوتی ہے نا وہ مر جائے گی, کٹ جائے گی, لیکن اسلام کو نہیں چھوڑے گی. تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں. اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی غور کیا آپ نے؟ اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہے, خوبصورت جسم نہیں ہے, لیکن جسم کے اندر جو روح ہے نا وہ ایمان بہت خوبصورت تھا, بہت خوبصورت تھا. آیا ابو جہل, کہا اے سمیہ تو بوڑھیا ہے, عمر تیری 60 سے 65 ہو چکی ہے, ہڈیاں پوری کمزور ہو چکی ہے, تیرا جسم پورا لٹک رہا ہے, تو اگر چاہے تو میں تجھے پوری دولت دوں گا, تجھے ملکہ بنا کے رکھوں گا, تو جو چاہے اپنی جتنی بچی کچھ زندگی عیش و آرام میں گزار لے گی, بس تو اسلام چھوڑ دے, یہ ایمان چھوڑ دے, یہ محمد کی رسالت کو چھوڑ دے. کیا کہا انہوں نے؟ نہیں اے ابو جہل, تو مجھے دنیا کی چیزوں کے بارے میں کہتا ہے جس چیزوں کو مجھے چھوڑ کر جانا ہے. کیا حال ہوتا ہے؟ یاسر ہے نا, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر, بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمار بیٹا ہے, اللہ اکبر. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, روتے ہوئے آتے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے دیکھوں میری ماں کو میرے سامنے 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے, 2 ٹکڑے میں کاٹا جا رہا. یا رب, اللہ کے نبی کے سامنے آتے, اللہ کے نبی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے. اللہ کے نبی کہتے اے آل یاسر صبر کر, تیرے لیے جنت ہوگی, تمہارے آل کے لیے پورے جنت ہوگی, تم صبر کر لو. اسلام کے لیے قربانیاں دی نا, پہلی قربانی کس نے دی؟ عورت نے دی. اور آج وہی ہماری مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کے جا رہی ہیں. کیا کرتا ہے وہ ابو جہل؟ نیزہ لے کر ان کی شرمگاہ پہ مارتا ہے زور سے, اور پھر 2 اونٹ کو کیا کرتا ہے, 2 پیروں سے باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 اونٹوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں چلاؤ. 2 ٹکڑے باپ ماں, بیٹے کے سامنے ماں اور باپ کو برہنہ کر دیا گیا, ننگا کر دیا, ان کے جسم کے کپڑے اتار دیے گئے, تب بھی اسلام کو نہیں چھوڑا. اندازہ کرو, تھوڑی دیر کے لیے آسان ہے یہ ہمارے لیے, آسان ہے. دنیا کی یہ دشمن اسلام کی طاقتیں چاہے کچھ بھی کر لے, لیکن اسلام کی طاقت کو تب تک نہیں چھین سکتے جب تک ہم چھوڑنا چاہے. ہم اگر ایمانی طور پہ کمزور پڑیں گے نا تو یہ بھگوا لو ٹریپ, تو کیا جتنے بھی ٹریپ ہوں گے نا, جتنے بھی چارے لوگوں نے بنائے نا, سب میں پھنسنا ہمارے لیے آسان ہوگا. علم 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 علم, دین علم, کوئی اہمیت باقی نہیں رہی آج ہمارے پاس. اگر معلوم ہوتا قرآن کی تعلیمات کیا ہے, اگر معلوم ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کتنے مار کھائے, کبھی دیکھا, کبھی غور کیا؟ طائف کے میدان میں گئے تھے نا, طائف گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کی دولت لے کر گئے تھے نا, واپس آتے ہوئے کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, جب بھی کبھی طائف کا وہ وقت یاد کرتے ہیں نا تو ایک مسلمان جو ایمان والا ہے نا اس کی آنکھ سے آنسو نکلے بغیر اور رہ نہیں سکتا. پتھر کھائے, پتھر. ایک اسلام کی دولت کو باقی رکھنے کے لیے ایک انسان, ایک ذات جس نے مجھ کو اور آپ کو نہیں دیکھا, لیکن میری اور آپ کے لیے, میری اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے پتھر کھا رہا ہے, جسم سے خون نکل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون. کبھی غور کرو, ایک کانٹا چپ جائے تو کتنا درد ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے جسم سے خون بہ رہا ہے, خون بہتے بہتے اللہ اکبر, جو جوتیاں ہیں وہ پوری جوتیاں کیا ہوتی, چپک جاتی پیروں کو. درد اور تکلیف سے اللہ کے نبی پکار اٹھے تھے کہ اے اللہ, اور رحیق المختوم میں ان کا اللہ کے نبی کی دعا موجود ہے, اللہ کے لیے کبھی پڑھو, اے اللہ تو نے مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو مجھے نہیں جانتے, لیکن اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میرے لیے کوئی پرواہ کی بات نہیں, مجھے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, میرے لیے اہم تو ہے. ہماری آج بچیاں کیا واقعی اللہ کو جانتی ہے؟ بتاؤ, آج جتنی بچیاں اسلام کو چھوڑ کر اپنے دین کو, اپنے دھرم کو بدل رہی ہے, یہ بھگوا لو ٹریپ میں جو پھنس رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ڈالی گئی, اسی لیے غیروں نے اپنی محبت ان کے اندر پیدا کر لی. آسان اصول ہے, آپ ان کے اندر جو دینا چاہیے اگر وہ نہیں دیں گے تو شیطان کوئی نہ کوئی اور چیز تو, غیر ضروری چیز تو ڈال ہی دے گا. یہ پہلی وجہ, دینی علم سے دوری, دینی ماحول سے دوری. آج ہمارے گھروں میں کیا مجھے بتائیے قرآن کا درس و تدریس کا معاملہ چلتا ہے؟ ہاں,
قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. صرف عالموں کی، مدرسوں میں پڑھنے والی لڑکیوں کی، صرف اپنے آپ کو نام نہاد حفاظ کی نہیں. ہر مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ مکمل دینی شریعت کا علم حاصل کرے. ہر ایک کے لیے لازم ہے. جب بھی کبھی ہماری قوم دین کے علم سے دور ہوگی نا، ایسے ٹریپ میں پھنستی رہے گی. یہ ایک بھگوا لف ٹریپ تو دور کی بات ہے، جتنے جال ہوں گے ان میں پھنسنا آسان ہو جائے گا. پہلی وجہ ترجیح اسلام کو نہیں دی گئی. گھر میں بس کھالے پیلے جیلے کی زندگی ہو گئی. بس صبح ہو رہی، اماں پکا رہے، بیٹی کھا لے رہی، اسکول کو چل جا رہی، اسکول کو نہیں جانا ہے تو پھر گھر میں رہ رہے، خالی رہ رہے، گھر کے کام کاج کر لے رہے، اور جو وقت بچ جا رہا اس کے اندر فضول کی چیزوں میں لگ جا رہے. پھر شام ہو رہی، پھر رات ہو رہی، پھر صبح ہو رہی، پھر ایسی پوری زندگی گزر رہی. ہم مسلمان ہیں، ہماری کوئی پہچان ہے. مسلمان کا ٹائٹل کوئی عام ٹائٹل نہیں ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنا. ہماری صحابیات نے بہت بہت قربانیاں دی. آسیہ علیہ السلام وقت کے فرعون کا سامنا کری نا، مقابلہ کری نا. ہاں، کس کے لیے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نا، اسلام کے لیے نا. میں مسلمان ہوں اسی لیے نا. کیوں اپنے ہاتھوں پہ کیلے کھائی نا، بڑا پتھر ڈالا گیا نا ان کے اوپر. اللہ اکبر. سوچو تھوڑی دیر کے لیے. جب اسلام کی دولت کو نہیں سمجھا جائے گا نا، تب ہماری مسلمان لڑکیوں کا آسان ہو جائے گا اس بھگوا لف ٹریپ کے جال میں پھنسنا. کیونکہ جب محبت اللہ کی نہیں ہوگی تو کوئی نہ کوئی محبت ان کے دلوں میں آ ہی جائے گی. شیطان ان کے دلوں میں وہ محبت کے راستے بنا ہی دے گا. یہ پہلی وجہ، لا علمی، دین سے دوری، دین کے علم سے دوری. دوسری چیز، ماں باپ کی لاپرواہی. دوسری وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی لاپرواہی. ماں باپ کی لاپرواہی میں بھی ایک قسم کے ماں باپ جو لاپرواہ ہے، اور ایک قسم کے ماں باپ غیر ذمہ دار ہے. ماں باپ میں بھی دو قسم کے ماں باپ ہیں. آج یہ بھگوا لو ٹریپ، اس پلاننگ میں یہ پورے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم ان کو کامیاب بنا رہے ہیں. ماں باپ کی ایک لاپرواہی اور دوسرے غیر ذمہ دار ماں باپ، دونوں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، دونوں مسلمان معاشرے میں موجود ہیں. ایک ماں باپ وہ ہے جن کا مقصد انہوں نے یہ سمجھ لیا اولاد کو پیدا کرنی ہے، اولاد کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی زندگی کی ضرورت پوری کرنی ہے، ان کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، شادی کر دینا، ختم، خلاص. یہی پرورش ہے ان کی، یہی ماحول. جو ماحول وہ لوگوں کو باہر سے ملتا ہے وہی ماحول وہ لیتے بھی ہے اور وہی ماحول دیتے بھی ہے. دنیا جیسے جیتی ہے بس وہ جیتے ہیں اور ویسے ہی جینے کا ڈھنگ وہ سکھاتے ہیں. یہ ایک ہے ہمارے لاپرواہ ماں باپ. کوئی ان کو انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں کہ میرے بچے اسلام سیکھے، میرے بچے دین کو سیکھے، میرے بچے اللہ سے محبت کرنے والے بنے، میرے بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے، میرے بچے اسلام کو سیکھنے والے بنے. نہیں، میری بچی قرآن پڑھ لی نا بس، اس کا ہدیہ ہو گیا نا بس، ختم، چلتا. یہ دین سمجھا ہمارے ماں باپ نے. ہاں، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، رمضان آیا تو روزے رہ لیتے، ختم. یہ قسم کے ماں باپ ہیں. اور ہماری بچی پہ بڑا ہم کو بھروسہ ہے، جو چاہے ہماری بچی کر لے. ہم کو ٹینشن نہیں ہے، ہماری بچی جائے گی، آئے گی، کھائے گی، پیے گی. اور وہی بچی کیا کرے گی؟ ایک دن ان کی ناک کے نیچے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر ان کی ناک کٹا دے گی. پھر اس وقت ہاتھ ملتے رہ جاتے. یہی ماں باپ، کھلی چھوٹ، لاڑ اور پیار. ایک ہی میری بیٹی ہے، دو ہی میرے بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں تو ہے. لاڑ پیار ہم نے دیکھ لیا. اب مجھے اس کے اندر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرامے کے ذریعے بھی آپ لوگوں نے دیکھا، مختلف اسپیچز کے ذریعے بھی آپ لوگوں نے دیکھا. حد سے زیادہ ماں باپ اپنے لاڑ پیار کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو بگاڑ رہی ہے. یاد رکھو، لاڑ اور پیار یہ اسلام میں دینے کا حصہ ہے، نہیں ہے بلکہ نہیں، لیکن حد سے زیادہ اگر دیں گے تو وہ لڑکیاں ہوگی کیا؟ غلط راستوں کی طرف چلی جائے گی. اتنا ہی دو جتنا ان کی ضرورت ہے. اگر حد سے زیادہ دو گی تو پھر وہ آپ کو کیا کریں گی؟ تڑپا کے چلی جائیں گی. لاڑ اور پیار
खुली छूट, हद से ज्यादा आपको छूट नहीं देनी, वो आपकी औलाद है। माँ बाप के बारे में, माँ बाप जो अगर औलाद कोई गलत काम करती है ना, सवाल माँ बाप से किया जाएगा। जानते हैं आप, कुरान मजीद की इस आयत को लिखिए, सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 की आयत नंबर 6, क्या कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ए ईमान वालों, खिताब किससे है यहाँ पर बोलो? ईमान वालों से है, मुसलमानों से है, मुसलमान माँ बाप से है, हर मुसलमान से है। अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अंफुसकुम, तुम अपने आप को, व अहलीकुम, अपने अहलो अयाल को, अपनी औलाद को, अपने माँ बाप को, अपने खानदान को, अपने घर वालों को, अपने पूरे लोगों को क्या करो? खू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, जहन्नम की आग से बचा लो। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। जहन्नम की आग से बचाना है। दुनिया की गर्मी से बचा लेंगे, दुनिया की चीजों से बचा लेंगे, फायदा नहीं होगा। असल बचाना तो अपनी औलाद को किससे है? जहन्नम की आग से। इतनी लापरवाही मत दो कि बच्चे दुनिया को सब कुछ समझ बैठे, बच्चे दुनिया को जन्नत समझ बैठे। नहीं, छूट देना है, लेकिन उतनी ही जितनी के उनके पास उनको हुदूद दिए गए। हर चीज की एक हद बताई गई। अगर कोई चीज हद से बाहर हो जाए ना, तो हम खुद भी उसको बर्दाश्त नहीं करते। इंसानी फितरत है ये, इंसानी फितरत है ये। तो एक तो क्या है? लापरवाह माँ बाप, और दूसरे कौन से मालूम है? गैर जिम्मेदार माँ बाप। मेरे बहनों, आप अपने दिलों पे हाथ रखकर बताइए, ये जो उम्र होती है 10 से लेकर 10 के बाद से लेकर 30-35 की जो उम्र होती है ना, ये मोहब्बत की उम्र होती है, कशिश की उम्र होती है, जज्बात की उम्र होती है। मर्द और औरत दोनों चाहते हैं कि उनको कोई मोहब्बत करने वाले मिले, कोई उनसे बात करने वाले मिले, कोई उनको इज्जत देने वाले मिले। लेकिन हमारे माहौल और माशरे में जो गैर जिम्मेदार माँ बाप होते हैं ना, बेटों को तो इज्जत देते हैं लेकिन बेटियों को इज्जत नहीं देते। गाली गलोच करना, मारम तोड़ी करना, लड़ाई झगड़ा करना, उन पर हाथ उठाना, उनको बार बार ताने देना, उनको बोझ समझना, ये हमारे माहौल और माशरे का कल्चर बन चुका है। अल्लाह अकबर। बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। मोहब्बत अगर उनको घर से नहीं मिलेगी तो बाहर तो तलाश करेगी ना। घर में अगर खाना नहीं बनेगा तो वो होटलों की तरफ रुख तो करेगी ना। जायज रिश्तों से अगर उसको मोहब्बत नहीं मिलेगी तो वो नाजायज रिश्तों की तरफ तो जाएगी ना। आज हमारे माहौल और माशरे के जो हालात है ना, गैर जिम्मेदार माँ बाप है ना, उनकी वजह से आज हमारी बच्चियां ये भगवा लव ट्रैप की जाल में फंस रही है। कैसे जानते हैं? बच्चियों की उम्र 15 के बाद से बच्चियों के ज़हन में बिठा दिया जा रहा, शादी है, सब कुछ शादी है, शादी करना 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 है। बच्ची 16 की होती, 17 की होती, 18 की होती, 19 की होती, 20 की होने के बाद अब माँ बाप के ऊपर माँ बाप उसको ऐसा महसूस करने लगाते कि जैसे कि वो बोझ है, इसकी शादी नहीं हो रही, वो बच्ची की शादी हो गई, वो बच्ची की शादी हो गई, उसको बच्चे हो गए। क्या कर रहे हैं आप ये बोल के? हमारे बच्चियों के हौसलों को कमजोर कर रही। गौर करो, पूरे सहेलियों की शादियां हो गई, इनकी शादी नहीं हुई अभी। ताने देने वाले खुद माँ बाप है, भाई बहन है, खानदान के लोग हैं। आज माँ बाप से ज्यादा नौजवान बच्चियां चाह रही है कि उनकी शादियां हो जाए ताकि उनको ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े। जब ऐसे हालात में जब वो बाहर निकलती है ना, तो उनसे हम दर्दाना, मतलब दिल की दर्द से पुकारने वाले वहशी दरिंदे बाहर बैठे हुए हैं, उनके दर्द को समझने का ढोंग करने वाले। माँ बाप से मोहब्बत नहीं मिलेगी तो ये वहशी दरिंदे मोहब्बत का जाल तो रखेंगे ना उनके सामने, जिसमें आज फंस रही है हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां। मुझे बताओ कितने ऐसे माँ बाप जो अपने बेटियों के सर पे हाथ रखकर बैठते हैं और कहते हैं कि बेटे तू फिक्र ना कर, हम तेरे साथ हैं। दुनिया कुछ भी कहती है लेकिन तेरे माँ बाप जिंदा है, तेरा भाई जिंदा है। बोलो है?
ان سے بیٹھ کر باتیں کرنے والے, ان کے ساتھ تجربات شیئر کرنے والے, ان کو واقعات پورے حالات کا جائزہ بتانے والے, ان کو سپورٹ کرنے والے ہے بہت کم آٹے میں نمک کے برابر ہے ایسے لوگ. ورنہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, بیٹی ہے شادی ہو گئی ختم, اس کے زندگی کا مقصد اس کو صرف شادی بتایا جا رہا, صرف شادی. اسلام ہم کو یہ مقصد نہیں بتلاتا. جب شادی ہونا ہے تب تو ہو کے رہے گی نا. ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی بچیوں کے دلوں میں یہ یقین دلائے کہ بیٹے اللہ رب العالمین نے ہماری شادی کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے, آج نہیں تو کل ہونا ہے. اگر مقدر میں ہے تو ہو کر رہے گی, اگر نہیں ہے تو اس سے پہلے ہماری موت آئے گی. ہونا ہے تو ہو کر رہے گی, لیکن ہمارا وہ مقصد نہیں ہے. آج یہ بھگوا لو ٹریپ ہو کیا رہا ہے, محبت کے جال میں جذبات میں تو بہ رہی ہے نا ہماری لڑکیاں. کیا عمر ہے بولیے مجھے, 18 سال 20 سال 25 سال, کیا زندگی کا کیا تجربہ ان کے پاس ہوتا ہے بتائیے. آج کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنے بہنوں کا کندھا پکڑ کر کہتے ہیں کہ بہن ہم تیرے ساتھ ہیں, تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ کی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی وجہ سے ہماری بچیاں خود قدم اٹھا رہی ہے, یہ وحشی درندوں کے ہاتھ میں جا رہی ہے, اور یہ اپنی پلاننگز میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہماری لڑکیوں کا حال آپ دیکھ لیجئے. ماں باپ کیا کرتے ہیں, شادی سے پہلے بوجھ اور شادی کے بعد اس کے لیے ماں باپ کے دروازے بند. نہ, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھو, بیٹیوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی جب جنگ میں جاتے تھے نا, کبھی اٹھاؤ اللہ کے نبی کی سیرت کو, جنگ سے واپس آنے کے بعد پہلے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے, پہلے اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے. بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بازو بیٹھتے, ان کا ماتھا چومتے اور پھر ان سے باتیں کرتے, ان کی خیر خیریت پوچھتے, اپنے نواسوں کو اپنے گود میں بٹھاتے, اور پھر اس کے بعد جب دل مطمئن ہوتا تو تب اس کے بعد اپنے گھر جاتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں دیکھ لیجئے, کیا واقعی ہماری لڑکیاں یہ آج بول سکتی ہے کہ میرے ماں باپ زندہ ہے, وہ دیکھیں گے مجھے چاہے میری شادی ہو یا نہ ہو. کتنی ایسی ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں ہیں جو طلاق شدہ ہے, جو بیوہ ہے, باپ زندہ ہے, بھائی زندہ ہے, اور وہ پھر اکیلی زندگی گزار رہی ہے. اسلام کیا کہتا ہے, شادی سے پہلے بھی باپ اور بھائی زندہ ہے, اس کے لیے اس کے سرپرست ہے, اس کی ذمہ دار ہے, اور شادی کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کا سسرال ذمہ دار نہیں ہے, پھر اس کا باپ اور بھائی ہی ذمہ دار ہے. یہ اسلامی تعلیمات ہے. باپ بھی دیکھنے والا نہیں, بھائی بھی دیکھنے والا نہیں, شادی کر دیے چھوڑ دیا, اب ہم اور کیا کرنا, شادی کرے تو بہت ہے. یہ الفاظ ہے نا ہمارے ماحول اور معاشرے میں. تو وہ کیا کرے گی, اس کو راستہ کون بتائے گا. غیروں کے ساتھ بھاگنے والی صرف ہماری نوجوان لڑکیاں ہی نہیں, شادی شدہ بھی ہے. 8 لاکھ سے زیادہ, 8 لاکھ جانتی ہے یہ تعداد. یہ تعداد کو کبھی غور کرو, یہ تعداد پہ. ایک سال میں 8 لاکھ مسلمان لڑکیوں کا دھرم کو بدل کر, اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنا. کیا ان کے ماں باپ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ ہاں, کیا ان کے ذمہ داروں سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ دنیا تو برباد ہی برباد, اور سب سے خطرناک چیز کفر پر ان کی موت ہو رہی, کفر پر ان کی موت. اللہ اکبر. حرام ہے مرتدین کے لیے, جو مرتد ہوتے اسلام کو چھوڑتے ہیں نا, ان کے لیے جنت حرام ہے, حرام. یا اللہ, ماں باپ کی لاپرواہی, ماں باپ کی لاپرواہی. اولاد اللہ کی امانت ہے, یہ بات یاد رکھو, اللہ کی امانت ہے. ان کو دیکھنا, ان کو کھلانا, ان کی پلانا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اسلام کی محبت پیدا کرنا, ان کی زندگی کا مقصد ان کو بتانا, ان کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ اسلام کے مطابق سکھانا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے.
اگر اس کے دل میں اسلام کی محبت ہوتی نا وہ کبھی کفر کی طرف نہیں جاتی, وہ کبھی یہ بھگوا لو ٹریپ کی جال میں نہیں پھنستی. ماں باپ کی لاپرواہی, غیر ذمہ دار ماں باپ کی وجہ سے, لاپرواہ ماں باپ کی وجہ سے, یہ دوسری وجہ تھی. تیسری وجہ آئیے, فلمیں ٹی وی سیریلز. اس کی تیسری وجہ, ہمارے گھروں میں ٹی وی سیریلز دیکھنے کا ماحول بن چکا یا نہیں, آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے. اور باضابطہ فلمیں سیریلز ایسی بنائی جا رہی ہے جو بھگوا لو ٹریپ کی پلاننگ کا حصہ ہے. کیسے؟ بچی دیکھ رہی ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ہے, غیر مسلم لڑکا ہے, فلم سٹوری کے ذریعے وہ دیکھ رہی ہے, سیریل کی سٹوری کے ذریعے وہ دیکھ رہی ہے, وہ جاتی ہے پیار محبت عشق کی چکر میں اور پھنستی ہے, شادی کر لیتی ہے اور کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور اپنی زندگی گزار رہی ہے. ختم. انسان جو چیز دیکھتا ہے اور سنتا ہے نا وہی چیز سب سے زیادہ اپنی زندگی کے عمل میں لاتا ہے. یہ ٹی وی سیریلز, یہ فلمیں, یہ زہر دیمک ہے. یہ ہمارے ماحول اور معاشرے کو کھا رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. ہمارے ایمان کو ختم کرنے میں یہ ایک دیمک کی طرح ہے, دیمک کی طرح. آپ مجھے بولیے کئی ایسے سیریلز نہیں ہیں؟ ہر سیریل کی, ہر فلم کی سٹوری کیا لو سٹوری نہیں ہوتی؟ ہاں, لو سٹوری ہی کیوں بنائی جاتی ہے مجھے بتائیے. کیونکہ یہ جو دل ہے نا, دل کو محبت کے جال میں پھنسا کر ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں تو ہوتا نا. یہ دنیا کی محبت بھی کہاں ہوتی؟ دل میں ہی ہوتی نا. سوچو کبھی ہر چیز کا مورل محبت ہی کیوں ہوتی ہے, لو سٹوری ہی کیوں ہوتی ہے؟ یہ دشمن اسلام کی بہت بڑی سازش ہے, اور سب سے بڑا دشمن تو میرا اور آپ کا شیطان ہے. سب سے پہلا قتل تو یہی محبت کی وجہ سے ہوا تھا نا, حابیل اور قابیل کا. ہاں, قتل قابیل کا ہوا تھا نا, حابیل کا قتل ہوا تھا, قابیل نے قتل کیا تھا. کس کی وجہ سے؟ یہی محبت کی وجہ سے. اللہ اکبر. شیطان کے پاس بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے, یہ بہت بڑا ہتھیار ہے, محبت, لو, عشق, پیار. آج یہ فلمیں اور سیریلز کی وجہ سے مسلمان لڑکیوں کا برین واش کیا جا رہا. اور باضابطہ جن لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے نا, وہ کیا کرے, ویڈیوز بنا کر اپنے پورے چینلز پہ اپلوڈ کر رہی ہے. رمیش اور عائشہ, سوچو اب آپ, ہماری زندگی ایسی چل رہی ہے, ہماری زندگی ویسی چل رہی ہے, دیکھ کون رہے ہیں اس کو؟ ملینز میں ویوز ہے اس کے, دیکھ کون رہے؟ یا اللہ. فلمیں, گانے, اور آپ دیکھ لیجئے ہر فلم, ہر سٹوری میں شادی سے پہلے کیا کیا کرنا سب بتایا جاتا, اور اینڈ کہاں ہوتا؟ ہر سٹوری کا اینڈ کہاں ہوتا؟ شادی پہ. لیکن اصل امتحان شادی سے پہلے نہیں ہے, اصل امتحان تو شادی کے بعد ہے. اصل محبت شادی سے پہلے نہیں ہے, اصل محبت تو اب شادی, وہ محبت کا امتحان کب ہوگا؟ شادی کے بعد ہوگا. جو شادی شدہ ہے نا ان سے یہ چیز پوچھیے. غور کرو آپ, شیطان بھی کس طریقے سے ہمارے پاس پورا ماحول بنا کر لا کر رکھا. اللہ اکبر. اللہ کے لیے اپنے گھروں میں یہ فلمیں, یہ سیریلز بند کرو. مسلمان ہیں, اپنا وقت یہ چیزوں میں نہیں لگا سکتے ہم. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھگوا لو ٹریپ کی جال میں ہماری بچیاں کیسے پڑے, ان کو دیکھ کر نا, ایک بھاگی کچھ بھی نہیں ہوا, دو بھاگی کچھ بھی نہیں ہوا, تین بھاگی کچھ بھی نہیں ہوا, میں بھی بھاگی تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوچ رہی. ہر لڑکی یہی سوچ رہی, جس کا ایمان کمزور ہے, جس کا دین کمزور ہے. آسان ہو گیا اس کے لیے, کیونکہ پریکٹیکل جو دیکھ رہی ہے اس کو کرنے میں آسانی بالکل ہوگی. سامنے اگر کوئی چیز دیکھے گی, جب اس کو طریقہ بتایا جا رہا نا, کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے پھنسانا ہے, پوری باضابطہ ویڈیوز. پہلے سوچا جاتا تھا, خفیہ طور پہ ہوا کیا کرتا تھا یہ کام, اب تو کیا ہو گیا, پورا کھلم کھلا
अल्लाह अकबर। खुल्लम खुल्ला हमारी मुसलमान लड़की बुरखा पहनकर, अच्छा जब वो दीन को छोड़ ही चुकी है तो उसने बुरखा क्यों पहना, मुझे बताइए, है ना। जितने वीडियोस आ रहे हैं हमारे सामने, मुसलमान लड़की छोड़ चुकी है, वो इस्लाम को छोड़ चुकी है, शादी कर चुकी है, उसके बाद भी उसको बुरखा पहना कर वीडियो बनाई जाती है, क्यों। उनका असल मकसद उनके दिलों में जो ईमान है ना उसको ठेस पहुंचाना, उसको निकालना है। इस्लाम की जो दौलत है ना उसको छीनना है। और मोहब्बत, अल्लाह अकबर, आज हमको जरूरत है मेरी बहनों कि मोहब्बत का मतलब समझाया जाए, हमारी लड़कियों को मोहब्बत का मतलब समझाया। असल मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। दुनिया की मोहब्बत तो झूठी है, झूठी। दुनिया के माँ बाप की मोहब्बत भी झूठी है। मौत आ गई तो माँ बाप भी छोड़कर चले जाएंगे, तो ये काफिर की मोहब्बत सच्ची हो सकती है, काफिर की। आज हमारी लड़कियों के लिए इतना आसान कैसे हो गया, आप मुझे खुद बताइए। इतना कैसे आसान हो गया कि माँ बाप को छोड़कर गैर की मोहब्बत पर भरोसा करना, गैर के अपने आप को मुकम्मल तौर पर हवाले कर देना। उसको आज अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं है मगर वो गैर पर भरोसा है। ऐसा क्यों, ये हालात क्यों आए? क्योंकि वो हालात हमने खुद बनाकर अपने घर में ला कर दिए, टीवी के जरिए, ये फिल्मों के जरिए, ये सीरियल्स के जरिए। आज हमारे घरों में जो डिश जो यूज होता है या फिर जितने सीरियल्स वगैरह आते हैं, मुझे बताओ कि हमारे घरों में नहीं देखे जाते? हाँ, नहीं देखे जाते। वाकई अगर हम मुसलमान हैं और वाकई ये जाल में अपनी नस्लों को अगर बचाना चाहती हो ना, तो निकाल के फेंको ये चीजों को। आज पूरे के पूरे ये जितने मीडिया पर इंडस्ट्री हो चुका ना, पूरा गंदा हो चुका है, गंदा। इंफॉर्मेशन के नाम पर औरत को पूरा नंगा कर दिया गया। मुसलमान औरतों को तो ऑफर्स दिए जा रहे हैं, अभी ऑफर्स। मुसलमान लड़की है, पहले उसको लो अंदर। क्यों? बदनाम क्या होगा उससे? इस्लाम। टारगेट इस्लाम है, मैं और आप नहीं है। औरतें तो गैर मुस्लिम भी औरतें हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान लड़कियां ही क्यों? क्योंकि उनसे मुसलमान नाम जुड़ा हुआ है, इस्लाम जुड़ा हुआ है। तो अल्लाह के लिए अपने घरों में ये चीज खास तौर पर देखो। हमारी औलाद क्या देख रही है? मेरे घर में, मेरे सामने मेरी लड़की अगर कोई ऐसे सीरियल फिल्में वगैरह देख रही है तो याद रखो, हम हमारी बच्ची को खुद भगा रहे हैं, हम हमारी बच्ची को खुद कुफ्र की तरफ ले जा रहे हैं। बाद में रोने से, पलाने से, चीखा मारने से, कोर्ट के चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। वजह हम खुद है, रास्ता हम खुद बनाकर दे रहे हैं हमारे घरों तक आने का। दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जब तक हमारी कमजोरी उसको हाथ नहीं लगेगी, वो हमको कभी कमजोर नहीं कर सकता, कभी कमजोर नहीं कर सकता। ईमानी तौर पर खोखले खोखले कमजोर। और ये फिल्में, ये सीरियल्स क्या कर रहे हैं हम? बोलिए, ये हमारी जिंदगी जीने का ढंग सिखा रहे हैं ना, कैसा करना। और मकसद क्या बन गया? शादी। बच्चियों के जहनों में क्या बिठा दिया गया? अम्मा तू कामयाब है कब? तेरी शादी हो गई तो तू कामयाब। मतलब शादी नहीं हुई तो कामयाब नहीं हुई। असल कामयाबी उसके जहन में बिठानी चाहिए थी आखिरत, तकदीर। कई ऐसे माँ बाप है जो ये बात कहते कि तू तेरा चक्कर चला ले, हमसे नहीं होता ये रिश्ते ढूंढना। नऊज़ु बिल्लाह। ये हालत है नहीं है, मुझे बताइए। भगवा लव ट्रैप, ये जो इन लोगों का जो जाल है, ये जो अपनी प्लानिंग से कामयाब हो रहे, हमारी वजह से हो रहे, हम उनको बनाकर दे रहे हैं पूरी कामयाबी। ये लो, इस्लाम को छोड़ने की वजह से, इस्लामी तालीमात को छोड़ने की वजह से। बेटियां, शादी हो गई, खत्म हो गया, काम खत्म। क्योंकि शादी के बाद देखना नहीं है उनको, उनकी खैर खैरियत नहीं पूछनी है। हाँ, उनकी जिंदगी में आने वाले अप्स और डाउन्स उनको नहीं देखना है। बेटी के लिए, बहन के लिए उसका बाप और उसका भाई बहुत बड़ी ताकत होती है। इस्लाम ने वो ताकत बनाई है। अम्मा भी इधर से बोलते शादी होगी, अम्मा तेरा शौहर है, तू देख ले, तेरी जिंदगी तू गुजार ले। नहीं,
یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے آج ان کو ان کی پلاننگز میں کامیاب ہونے کا موقع مل رہا ہے. اسلام کی تعلیمات کو دیکھو. ابو جہل کے 2 بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ جا رہنا وہاں رہ لو بولتے نہیں, اپنے بیٹیوں کو گھر لا لیتے, پھر ان کا دوسری جگہ نکاح کر کے دیتے. عورت کے پاس, ایک لڑکی کے پاس ماں باپ کی اگر طاقت مل جائے نا, وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گی. اور ماں باپ یہ چیزوں کی وجہ سے, یہ گھر کے ماحول کی وجہ سے ہماری بچیوں کو خراب کر رہی. ماں باپ خود اس کی ذمہ داری. یہ فلمیں, یہ ٹی وی, یہ کون لگاتے ہیں مجھے بولیے؟ ہاں, ٹی وی لا کے کون دیتا ہے؟ کافر, بھگوا. ہاں, کون لا کے دیتا ہے؟ سیریل کون لگاتے ہیں؟ یہ لوگ آ کے لگاتے ہیں؟ نہیں. شیطان میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ کے لیے بات یاد رکھو اور یہ چیزوں کے اوپر غور و فکر کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زہر میرے اور آپ کے گھر کو بھی لے ڈوبے, میرا اور آپ کا گھر بھی اس کے اندر ڈوب جائے, میرا اور آپ کا گھر بھی اسلام کی دولت سے خالی ہو جائے. اللہ حفاظت کرے یہ چیزوں سے. اپنی فکر کرو. یہ بھگوا لو ٹریپ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, بہت تیزی سے, ہماری غلطیوں کی وجہ سے. تو یہ تیسری وجہ تھی. اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے نا, یہ کہاں دیکھتے یہ لوگ, کہاں سے سیکھے بولو؟ ہمارے ماحول اور معاشرے میں کہاں سے آیا جی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور؟ ٹی وی سیریل سے آیا نا, فلموں سے آیا نا, اس سے پہلے تھا. ہاں, آپ اکارڈنگ ٹو اسلام آپ مجھے دیکھ لو, اسلامی تعلیمات آپ دیکھ لو. ایک گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کیسا ہے معلوم ہے؟ آگ اور پٹرول ایک جگہ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ محبت سے, پیار سے گلے لگا کے بیٹھیں گے. ہاں, کیا ہوگا؟ آگ اور پٹرول جہاں ایک جگہ ہوگے وہاں تو دھماکہ ہونا ہے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور ہی نہیں ہے. آج یقین مانیے میری بہنوں, کئی ایسے رپورٹس ہیں جس کے اندر ہماری مسلمان لڑکیوں کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام پر ہماری بچوں کا استعمال کر کے ان کو پھینک دیا جا چکا. ہمارا بوائے فرینڈ ہے, کئی کا بوائے فرینڈ؟ اسلام میں بوائے فرینڈ کا تصور ہی نہیں ہے, تصورش نہیں ہے. اللہ اکبر. دوستی آؤں گی میں آگے انشاءاللہ. یہ جتنا لو ٹریپ کا جو جال چل رہا نا, اس کی شروعات دوستی سے ہوتی, فرینڈشپ سے ہوتی. اور فرینڈشپ کا اسلام میں کیا تصور ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. شادی ہے نا, فرینڈشپ بھی پہنچتی نا شادی تک. آج کیا ہو رہا, ہماری بچیاں جو دھرم کو بدل رہی, شروع کہاں سے ہو رہا؟ دوستی, پیار, محبت, پھر اس کے بعد کہاں تک چلے جا رہی وہ بات؟ جسموں تک چلے جا رہی, زنا بھی ہو جا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہو رہا؟ ہماری بچیاں مجبور ہو کے, کیونکہ جسم بھی پہلے اپنا دے چکی, تو اب کیا کر سکتی؟ شادی ختم, کورٹ میرجز ہو جا رہا کام. شادی کے بعد دیکھو کتنی لڑکیاں جو محفوظ ہے. حال میں ہم نے نہیں سنا پورا لڑکی کو پورا برہنہ کر کے اس کی منڈی کو پورا الگ کر کے بیگ میں پھینک دیا گیا. کل کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں, ممبئی کے ساحل پر ایک مسلمان لڑکی کا جسم پورا کا پورا ننگا پھینک دیا گیا. اللہ اکبر. اللہ حفاظت کرے ہماری مسلمان لڑکیوں کی ان چیزوں سے خاص طور پر. اور شادی کا کانسیپٹ جو ہے نا, اس بات کو یہاں پر یاد رکھیے, آپ سب کے لیے بہت لازم ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ آیت لکھی ہے, اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو یہ آیت سمجھائیے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 221. آیت کو ریپیٹ کیجئے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 221. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی. مسلمان لڑکی مسلمان لڑکے کے علاوہ کسی غیر مسلم سے, غیر مذہب کے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اللہ کا آرڈر ہے. اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ ایک غلام لونڈی ایمان والی تمہارے لیے بہتر ہے کسی مشرک لڑکے سے, مشرک عورت سے. مرد کو کہا جاتا ہے, عورت کو کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے غلام مرد بہتر ہے ایمان والا ایک بے ایمان کافر مرد سے. نہیں کر سکتی, حرام ہے. شریعت کے مطابق
اگر کوئی لڑکی ایسا کرتی ہے تو وہ زناکار سمجھی جائے گی، حرام تعلقات میں سمجھی جائے گی، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا کہلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان لڑکی کو اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، آرڈر، کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے۔ سوچو اب آپ، صرف جسم کی ہوس کو بجھانے کے لیے، 2 دن کی دنیا کے لیے، 2 دن کی خواہش کے لیے ہم ہماری آخرت کو برباد کر دیں گے۔ یہ چیزیں سیکھ کہاں رہے؟ یہیں سے نا، فلموں سے، سیریلوں سے، یہیں سے تو سیکھ رہے ہیں نا۔ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ٹی وی میں، سیریل میں ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، ختم۔ ہماری مسلمان لڑکیوں کو اس بات کا کیا علم ہے کہ میں مسلمان اور غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، میں اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کر سکتی، دوستی کے نام پر اپنا جسم اس کو نہیں دے سکتی؟ یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم تعلیمات ہے جو ہم کو ہمارے گھر کی ہر لڑکی کو بٹھا کر سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بیٹا آپ مسلمان ہو، ہماری پہچان ہے، اسلام ہے۔ آپ کو اگر واقعی کوئی لڑکا پسند ہے نا، آپ ہم کو بتائیے، ماں باپ کی ذمہ داری، یقین دلائے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو۔ اگر آپ کے لیے کوئی لڑکا آپ پسند کرتی ہو تو آپ ہم کو بتائیے، ہم اس سے بات کریں گے۔ اگر کوئی مسلمان لڑکا ہے، بالکل یہ لڑکیوں کو حق ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اپنے ماں باپ کو جا کر یہ بات بتا سکتی ہے۔ غیر مسلم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پوری مسلمان لڑکیوں سے بھی میری یہ اپیل ہے، یاد رکھنا ہمارے نکاح کے لیے ہے، اللہ نے باپ اور بھائی کو یوں ہی سرپرست نہیں بنایا، اسی لیے بنایا کیونکہ ہم ہمارے نکاح کا صحیح فیصلہ نہیں لے سکتی۔ واللہ ایک عورت اپنے نکاح کا، اپنے شادی کا فیصلہ نہیں لے سکتی، اسی لیے باپ اور بھائی کو ولی بنایا گیا، سرپرست بنایا گیا۔ اگر ہم کسی کو پسند بھی کرتی ہے تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے والدین کو ہم بتائے، اور والدین اگر واقعی سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے خیر ہے تو وہ ضرور آگے بڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو والدین کے فیصلے پر راضی ہو کر اللہ کے اوپر اپنا وہ فیصلہ چھوڑ دے، لیکن دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کریں۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی نا، شادی کر لیں گے غیر مسلم کے ساتھ ہو یا ماں باپ کو ناراض کر کے ہو، شادی ہو جائے گی، موت آئے گی تو کیا رہے گا یہ کافر ہمارے ساتھ؟ ہاں، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ سوچا ہے آپ نے کبھی؟ آنے والی وہ نسلیں کیا سیکھے گی؟ اللہ اکبر۔ اور یہ فلمیں اور خاص طور پر یہ ایکٹر ایکٹریسز بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ جتنے ایکٹر ایکٹریسز کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ایکٹر مسلم، اس کی بیوی غیر مسلم۔ کتنی مثالیں دوں میں آپ کو؟ اب بولو، اب بھی مثالیں دے سکتی ہوں میں آپ کو، اور آپ بھی جانتے ہیں یہ مثالیں۔ مشہور مسلم ایکٹرز، ہیروز، ہمارے بچوں کے دلوں پہ راج کرنے والے، بچیوں کے دلوں پہ راج کرنے والے، یہ میرا ہیرو، یہ میری ہیروئن، اس کی بیوی کون؟ غیر مسلم، اس کا شوہر کون؟ غیر مسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ بھگوا لو ٹریپ نے تو اور کیا ہے؟ ہاں، ان کے لیے دین کی، اسلام کی کوئی اہمیت ہے؟ وہ تو بتا رہے ہیں دیکھو ہماری لائف کتنی سکسیسفل ہے۔ جب وہ سکسیسفل گزار سکتے تو ہم کیوں نہیں گزار سکتے؟ چلو، ایک طرف ادھر نماز بھی پڑھ رہی ہیں، ایک طرف انہوں پوجا بھی کر رہی ہیں۔ مسلمان عورت کا یہ شعار نہیں ہو سکتا، مسلمان عورت کی یہ پہچان نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی۔ ہاں، یہ دنیا کے لیے، یہ 2 ٹکے کی محبت کے لیے، یہ کافر کی محبت کے لیے یہ پوری دنیا کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ سب کچھ چھوڑ سکتی ہے۔ اب وہ غیر شادی شدہ رہ جائے گی زندگی بھر پوری، وہ بیوہ رہ جائے گی، وہ طلاق شدہ رہ جائے گی، لیکن کسی کافر کے ہاتھ میں اپنی ایمان کو نہیں دے گی، اپنے اسلام کو نہیں دے گی۔ ان کے لیے آسان ہے نا، جس کو چاہے ڈیورس دے دو، جس کو چاہے چھوڑ دو، جس کے ساتھ چاہے رات بتا لو، جس کے چاہے بستر کی زینت بن جاؤ۔ وہی ہو رہا ہے نا، وہی ہو رہا ہے آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں۔
تو اللہ کے لیے اپنے گھروں سے یہ ٹی وی، یہ سیریلز، یہ چیزوں کو نکال کے پھینکو، یہ زہر کو نکالو، یہ دمک کو نکالو، ورنہ پھر ہم ہمارے بچوں کو یہ بھگوا لو ٹریپ کے جال میں سے نہیں نکال سکتے. ہم پھنستی جا رہی ہماری لڑکیاں. یہ تیسری وجہ تھی. چوتھی وجہ کی طرف آئیے، کارپوریٹ کمپنیوں میں جاب کرنا، ہماری لڑکیوں کا جابس کرنا. میری بہنوں، آپ مجھے بتائیے، کمانے کی ذمہ داری اللہ نے کس پہ ڈالی؟ جی زور سے بولیے. کمانے کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داریوں کو پورے کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر ہے. لیکن اگر کوئی عورت کماتی ہے تو اسلام اس کو نہیں روکتا. اجازت دی گئی نا عورت کو بھی. ذمہ داری اصل کس کی ہے؟ لیکن اگر کوئی عورت محنت کرنا چاہتی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے، تو اس کو اجازت دی گئی. اجازت دی گئی تو اس کے کچھ کنڈیشنز بھی ہے، اس کے کچھ حدیں بھی ہے، اس کے کچھ رولز بھی ہے. اگر ہم جاب کرنا بھی چاہتی ہے نا تو پردہ میرا اور آپ کا اولین شرط ہے. اس میں کیا ہے بولو؟ پردہ. محرم نامحرم کا خیال رکھتے ہوئے ہم کو جاب کرنی ہے. ادروائز آپ کو جاب کی اجازت نہیں ہے. اگر محرم غیر محرم پورے ایک جگہ ملے ہوئے تو ایسی جگہ جاب کرنے کی اسلام ہم کو اجازت نہیں دیتا. کارپوریٹ کمپنیوں میں، آئی ٹی کمپنیوں میں ہماری بچیاں جابس کر رہی ہے، غیر مسلم ساتھ میں ہے، ٹھیٹی ٹھاٹا کرنا، پارٹیز کرنا، ان کے ساتھ نائٹ شفٹنگ ہونا. نائٹ شفٹنگ کیا ہے؟ کمپلسری ان کے لیے جاب کرنا ہے تو 20 ڈیز ان کی ڈے ہوتی ہے اور 10 ڈیز کیا ہوتی ہے؟ نائٹ شفٹنگ ہوتی ہے. وہ نائٹ شفٹنگ میں گھر سے آفس، آفس سے گھر، یہ بچوں کے ساتھ جانا اور آنا، پھر یہ دوستیاں بننا، پھر وہ زنا کے اڈوں تک پہنچنا، پھر ان کی زندگی میں وہ لوگ پھر یہ بھگوا لو ٹریپ کی جال میں پھنسنا. یہ بھگوا لوگ باضابطہ پلاننگ کر رہے کہ یہ لڑکیاں جو معاشی طور پہ کمزور ہے نا، ان کو پیسہ دو اور ان کے ایمان کو خریدو. کیا واقعی ہمارا ایمان اتنا سستا ہے؟ ہاں، ہماری عزتیں اتنی سستی ہے؟ اللہ اکبر. جاب مجبوری ہے، جاب کرنا پڑتا نہیں. آپ حرام جاب نہیں کر سکتی، آپ غیر محرم کے ساتھ جاب نہیں کر سکتی، غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر بے پردہ ہو کر جاب نہیں کر سکتی. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے یہ ہرگز شعبہ نہیں دیتی. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. جاب کرنا ہی ہے، پردے کے ساتھ کریے، حلال کریے. ایسی جگہوں کو ڈھونڈیے جہاں پر آپ کے لیے پردے کا نظام ہے. آپ اپنے اسلام کی حفاظت کر سکتی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے. ایسی جگہ جابس کریے. لیکن ایسی جگہ جہاں پر آپ کا ایمان داؤ پر لگ سکتا ہے، جہاں پر غیر مسلم، غیر محرموں کا ماحول ہے، وہاں پر مت جائیے. اللہ کے لیے مت جائیے. زندگی اللہ نے دی، یہ پیٹ اللہ نے پیدا کیا تو پیٹ کو کھلائے گا بھی اللہ، پلائے گا بھی اللہ، اتنا ہی جتنا ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ اتنا کھلائے گا. لقمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو؟ سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹے، یاد رکھنا اس رزق کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، اس رزق کے لیے کبھی اللہ کو ناراض مت کرنا، کیونکہ یہ رزق اگر ایک پہاڑ کے نیچے بھی ہے، اندھیری رات ہے اور بڑا پتھر ہے، اس کے نیچے بھی اگر تیرا رزق ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہنچا کے رہے گا تیری موت سے پہلے. موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو دے کر رہے گا. یہ کارپوریٹ کمپنیوں میں جابس کرنے کی وجہ سے ہماری بچیاں یہ بھگوا لو ٹریپ کی جال میں آج پھنستی جا رہی ہیں. یہ چوتھی وجہ تھی. پانچویں وجہ کی طرف آئیے اور اہم وجہ ہے یہ. سب سے زیادہ یہ بھگوا لو ٹریپ کے لوگ، یہ ان کی پوری ٹیم 90% یہ پانچویں وجہ کی وجہ سے کامیاب ہو رہے ہیں. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ کو ایجوکیشن. کالجز اور یونیورسٹیز میں ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ ایجوکیشن حاصل کرنا، علم حاصل کرنا. باضابطہ ان لوگوں نے اپنی ٹیمز بنائی ہے، ایسے بچوں کو تیار کیا ہے، غیر مسلم لڑکیوں کو بھی تیار کیا، غیر مسلم لڑکوں کو بھی تیار کیا، تاکہ وہ غیر مسلم لڑکیاں پہلے تو مسلمان بچوں سے اچھی بات کرے، دوستی کرے، پھر ان کی ملاقات کس سے کرائے؟ لڑکوں سے کرائے. باضابطہ یہ پلاننگ چلی. واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ پورے کے پورے رپورٹس ہمارے سامنے ہیں. ہماری لڑکیاں اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، یونیورسٹیز جاتی ہے، ان کی عمر کیا ہوتی ہے مجھے بتائیے؟ جذباتی عمر ہے نا وہ. ہاں،
اس عمر میں گھروں میں شادی کا ماحول بٹھا دیا جاتا. کالج میں جاتے ہیں تو یہ پوری گندگی کا ماحول, یہ وحشی درندے پورے گھوم کر پھر رہے ہیں. تو ویسے حالات میں کیا ہماری بچیاں محفوظ رہے گی؟ بتائیے. وہ لڑکی جس کے دل میں ایمان کی, اسلام کی جڑیں پوری طرح کمزور ہے, کھوکھلی ہے, کیا کرے گی وہ؟ ہاں, کیسے 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 پلاننگز کر رہے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں. پوری پلاننگز کے ساتھ یہ لوگ اللہ اکبر مسلمان لڑکیوں تک پہنچ رہے ہیں. گھروں پر آ کے تو مسلمان بچیوں کو نہیں اٹھا سکتے یہ لوگ. کالجز, یونیورسٹیز ان لوگوں کا اصل مقصد بن چکا ہے. ایجوکیشن, ہماری بچیاں, آج مجھے بتائیے, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے, ہماری بچیاں اسکول, ہمارے کالجز, یونیورسٹیز جاتی ہے تو کیا ماں باپ ان کو علم کا, تعلیم کا مقصد سمجھا کر بھیجتے ہیں, یا ان کی یہ علم کی یہ ضرورت ہے بیٹا, صرف ہم کو اپنی ضرورت کے لیے علم حاصل کرے نا, یہ سمجھا کر بھیجتے ہیں؟ کیا سمجھا کے بھیجتے ہیں؟ میری بیٹی پڑھ لی لکھ لی تو جاب کر لیتی, کچھ تو بھی اچھا بن جاتا, اس کے پیروں پر ٹھہر جاتی, ختم, اتنا ہی بولتے اور کچھ بھی نہیں بولتے. اور انہیں پیر پہ کیا ٹھہرتی؟ پیر پہ تو نہیں ٹھہرتی, انہیں کافر کے پیر پہ ٹھہر کے ماں باپ کے پیر پہ کلاڑی مار کے جا رہی انہیں. اللہ کے لیے اپنی اولاد کو, اپنی بیٹیوں کو کالجز سے یونیورسٹی میں ڈال رہی ہو, بھیج رہی ہو, ان کو علم کا مقصد سمجھاؤ, تعلیم کا مقصد سمجھاؤ, اور یہ تعلیم ہماری ضرورت ہے یہ سمجھاؤ. یہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جب جا رہے ہیں نا, تو مقصد کیا ہے وہ سمجھاؤ ان کو. اذان کے بعد کنٹینیو کریں گے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته. جی کہاں تھے ہم لوگ؟ کو ایجوکیشن.
है ना, मखलूत तालीमी निज़ाम। अब हम क्या करें, क्योंकि हमारी बच्चियां तो कॉलेजेस जाती है, यूनिवर्सिटीज तो उनको जाना पड़ता है, तो क्या किया जाए, उनको तालीम से रोक दिया जाए, कॉलेजेस में एडमिशन ना दिलाया जाए, यूनिवर्सिटी से उन लोगों को दाखिला बिल्कुल भी ना लेने दिया जाए, क्या किया जाए, बोलिए। क्योंकि ये लोग तो अपना हथकंडा सबसे ज्यादा वहां पर अपना रहे हैं। मेरी बहनों, ये बात याद रखो, आज हमारे मुसलमान कौम के लीडर्स को उठने की जरूरत है। वोट मांगते वक्त, भीख मांगते हुए जिस तरीके से हमारे कौम के लीडर्स हमारे घरों के सामने आते हैं ना, उस वक्त हमको हमारे मुंहों को खोलने की जरूरत है कि आज हम तुमको वोट दे रहे हैं, कल तुमको हमारी इन लड़कियों के लिए वो यूनिवर्सिटीज, वो कॉलेजेस बनाने होंगे जो आज हमारी लड़कियां गैरों के कॉलेजेस में जाकर पढ़ रही है। क्योंकि आज पूरा एजुकेशन सिस्टम किसके हाथ में है? गैरों के हाथ में है। यूनिवर्सिटीज, आज मुझे बताइए मुस्लिम यूनिवर्सिटीज कहाँ हैं? हाँ, कहाँ हैं? मुस्लिम कॉलेजेस कहाँ हैं? हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम कॉलेजेस में जा रही है, तो वो माहौल तो उनको मिलकर रहेगा ना। अल्लाह ने हमको इतना बेहतरीन तालीमी निजाम दिया, अल्लाह अकबर, दुनिया का सबसे बेहतरीन तालीमी निजाम इस्लाम देता है। वल्लाह, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, इस्लाम देता है सबसे बेहतरीन तालीमी निजाम। और आज वही मुसलमान कॉलेजेस, मुसलमान यूनिवर्सिटीज, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज कहाँ हैं? बताइए मुझे। ला महला मजबूरन हमारी बच्चियों को ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन दिलवाना पड़ रहा है। ये टीम वहां से पहले से मौजूद है, पूरी प्लानिंग के साथ मौजूद है, तो हमको उसकी बुनियाद बदलनी होगी ना, बुनियाद बदलनी होगी, सिस्टम चेंज करना होगा। कौम के लीडर्स को, ये सरमायादाराना लोगों को, ये अमीरों को, ये कौम के जिम्मेदारों को, जो अपने आप को लोगों का ठेका लेकर बैठे हुए समझते हैं ना, जन्नत का टिकट जिसके पास समझते हैं ना, जो चाहे कर लो, आखिरत तो उनकी कामयाब समझते ना, उनको आगे आने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक मुसलमान बच्ची गैर मुस्लिम कॉलेज से भागती है, तो जिम्मेदार कौम के लीडर से, कौम के जिम्मेदार है, कौम के बड़े है। हमको हमारे मुस्लिम कॉलेजेस, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज बनाने होंगे, और ऐसे ही नहीं बन जाते। आज मेहनत करें ना, तो उसका फल एक सदी के बाद हमको मिलता, ऐसे ही नहीं मिलता। आज करे तो आज ही, आज हमारी बच्चियों को नहीं बचा सकेंगे, आने वाली सदी की बच्चियां तो बच जाएगी, उन बच्चियों को तो एक माहौल मिल जाएगा। गफलत की नींद में इतना भी मत सो जाओ कि ये काफिर अपने जाल में हमारी और लड़कियों को फंसाते चले जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है, इस्लामी तालीमी निजाम को कायम करना। उसके लिए हमको उठना होगा, हमको कदम आगे बढ़ाने होंगे, हमको कुछ करना होगा, हमको इल्म सीखना होगा। ये आई सी एक शुरुआत है, एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन अल्लाह ने आगे चाहा तो इंशाल्लाह हम नहीं रहेंगे, हमारी नस्लें इसको एक बेहतरीन तालीमी निजाम की शक्ल में इंशाल्लाह संभालेगी। ये कोशिश है, ये छोटा सा कदम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपके पास प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ढूंढना होगा, वरना ये प्रॉब्लम बढ़ते 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 सोल्यूशन हमारे जहनों से निकाल देगी। तालीम से रोकना नहीं है, इस्लाम सबसे पहले तालीम का हमको हक देता है। हमारी सहाबियात को देख लीजिए, तालीम में पीछे औरतें भी थी ना, वो भी औरतें थी ना। मुझे बताओ हमारी सहाबियत कौन से मैदान में पीछे थी, खाली वो बता दो। इल्म मैदान में आगे, लड़ाई के मैदान में आगे, जंग के मैदान में आगे, खर्च करने के मामले में आगे, और कारोबार के मैदान में आगे, बहादुरी के मैदान में आगे, हर मैदान में आगे वो भी औरतें, वो भी आगे बढ़ रही है, तो हम क्यों नहीं बढ़ सकती? आज जो बेस, जो बुनियाद है ना, उसको बदलना होगा, वो सिस्टम को चेंज करना होगा, जो सिस्टम आज गैरों के हाथ में है, जहां हमारी बच्चियों को हम खुद लेके जाके छोड़ रही हैं। एजुकेशन सिस्टम, हमारे कॉलेजेस होने की जरूरत है, मुसलमान ऐसे कॉलेजेस जहां पर लड़कियों के लिए अलग एजुकेशन हो और लड़कों के लिए लड़कों का अलग एजुकेशन हो। ऐसे कॉलेजेस की हमको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम कुछ नहीं कर सकती ना, तो कम अज कम अल्लाह से दुआएं करो कि अल्लाह कुछ लोगों के दिलों को इसके लिए जिंदा कर दे, जिंदा कर दे। अल्लाह, आज हमारी कौम पूरी मर चुकी है, या कोई गैर मुस्लिम को हिदायत दे दे, वो मुसलमान बन के मुसलमानों के लिए काम करे, कम से कम ये तो दुआ कर लो।
کہ ہماری لڑکیوں کی حفاظت کے لیے ہم یہ ایک ایسا قدم اٹھائے, کیونکہ یہی سے شروع ہو رہا ہے نا پوری کی پوری جو بیس شروع ہو رہی ہے, محبت کا جو جال بچھا کر ان کے جسموں کے ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے, یہ یہاں سے کالج سے شروع ہو رہا نا, یونیورسٹیز سے شروع ہو رہا نا. تو اسی کو بدلا جائے, اسی کو چینج کیا جائے, یہ سسٹم کو چینج کیا جائے, تبھی جا کر ہم ہماری لڑکیوں کو یہ بھگوا لو ٹریپ کی جال سے بچا سکتے ہیں. ورنہ اس جال سے بچانا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, بہت مشکل, بہت زیادہ مشکل. تو یہ کون سی وجہ تھی؟ 5ویں وجہ تھی. پہلی وجہ کیا تھی وہ بولیے, سب لوگ بولیے. پہلی وجہ لا علمی, دوسری وجہ ماں باپ کی لاپرواہی. ماں باپ کی لاپرواہی میں بھی 2, ایک غیر ذمہ دار اور ایک لاپرواہ. تیسری وجہ ٹی وی, سیریلز, فلمیں, یہ ماحول. چوتھی وجہ جابس, کارپوریٹ کمپنیز میں یا غیر محرم یا غیر مسلم کے ساتھ کمپنیز میں یہ جگہوں پر جاب کرنے کی وجہ. 5ویں وجہ کو ایجوکیشن. 6ویں وجہ اس کی ذمہ دار کون ہے معلوم؟ ہم عورتیں ہیں. ہم عورتیں ہیں. ذرا اندازہ لگائیے کیا ہو سکتی ہے جی. اور کچھ بولیے, تھوڑا دماغ کو لگائیے. ابھی بقرعید قریب ہے, گوشت انشاءاللہ کھانا ہے ہم سب کو انشاءاللہ. جب تک تھوڑا ہمارے دماغوں کا استعمال کر لیں گے. ہاں, 6 وجہ ہم عورتیں خود ہیں. بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ لوگوں سے لینا ہے. وہ آ گیا نا ماں باپ کی لاپرواہی میں, اس میں. ہاں, اور میجر بہت بڑی ہے یہ ایجوکیشن. تو آ گیا یہ بھی ایک 80% اس کے اندر ہے, تو 20% اب یہ جو ہے نا 6 یہ ہے. بولیے کیا ہو سکتا؟ نہیں, اس سے بھی خطرناک ہے. اور سوچو 4 بجے کی چائے یاد آ رہی تو بول دو, میں بول لیتی. ہاں, اور شادی مسالہ کیوں بن رہی؟ یس, 6ویں وجہ کیا ہے؟ جہیز. آپ کو معلوم ہے جہیز کا کلچر کس کا تھا, کس کا ہے؟ کنیا دان کون کرتے؟ بولو. کنیا کون؟ لڑکی. دان مطلب بھیک, بھکشا, بھکاری. بھیک جو دیتے نا اس کو دان بولتے, رائٹ, دان دینا. کنیا دان کون کرتے؟ غیر مسلم کرتے نا. آج ہم بھی ہماری بیٹیوں کا کنیا دان کریں نعوذ باللہ, مسلمان ہوتے ہوئے. جہیز کا کلچر ان بھگوا لوگوں کا تھا, اور آج مسلمانوں نے اس طریقے کو استعمال کر لیا جس کی وجہ سے وہی چیز کو وہ اپنی طاقت بنا چکے. ایک طرف مسلمان معاشرہ, اسلامی تعلیمات ایک طرف ہے, اور اپنے آپ کے نام نہاد مسلمان کہنے والے لوگ ایک طرف ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام شادی کے لیے, نکاح کے لیے لڑکی کے لیے 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بولو ایک مرتبہ. لڑکی کی شادی کے لیے, اور آج کے ماحول اور معاشرے میں 1 کروڑ بھی بس نہیں ہو رہے. یا رب, تو کیا واقعی ہم مسلمان ہیں, اسلام کو فالو کرنے والے ہیں؟ مسلمان ہیں, اسلام فالو کرنے والے ہیں ہم. یہ ڈیمانڈ کرنے والی کون ہے؟ میں اب آپ کو یہاں پر ایک نکتے کی بات بتاتی ہوں, ادھر ادھر نہیں جاتی ہوں, سب معلوم ہے ہمارے کو, حالات سے سب ہم واقف ہیں. ایک طرف ایک مسلمان لڑکی کی شادی کے لیے بچی کو اگر اب نکاح کرنا ہے, شادی کرنا ہے, تو اب کیا کرنا پڑتا ہے اس کو؟ ماں باپ کیا کرنا اس کے واسطے؟ اتنا دہیج کا پورا سامان جمع کرنا, پیسے جمع کرنا, سب کرنا. تو اب اس کی طرف یہ ایک ماحول ہے, اور دوسری طرف یہ بھگوا لو ٹریپ کا چال ہے, جہاں پر اس کے سامنے اس کو 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے. برابر. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بولتی ہوں, اللہ کے, دیکھو اب اس سے اس کو جوائنٹ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم کو نکاح کے لیے کس کو ترجیح دینے کا حکم دیا؟ دینداری کو ترجیح دو بولے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ ایک انسان اگر کسی سے نکاح کرتا ہے تو 4 چیزوں کی بنیاد پر کرتا ہے, 4 چیزیں دیکھتا ہے. ایک اس کی خوبصورتی, خاندان, ٹھیک ہے, مال اور اس کی دینداری. 4 چیزوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے لوگوں, تمہارے ہاتھ مٹی لگے, تم کس چیز کو ترجیح دو؟ دینداری کو ترجیح دو. رائٹ ہے نا؟ ہاں. اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ کس کو ترجیح دینا؟ دینداری کو ترجیح دینا. ہم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی, ہم نے خوبصورتی, دولت اور خاندان کو ترجیح دی. اب یہ بھگوا لو ٹریپ کے جی پوری ٹیم ہے, وہ کس کو ترجیح دے رہے؟ اماں تو خوبصورت نہیں ہے, چلے گا. مالدار نہیں ہے, چلے گا. تیرا خاندان کوسا بھی نہیں ہے, چلے گا. تو مسلمان ہے بس. یا اللہ, بات سمجھ میں آئی؟ مشکلات ہم نے کھڑی کی, یہ کانٹے ہم نے بچھائے جس پر آج ہماری بچیاں چل رہی ہے. یہ مٹی چھریاں بن کر یہ بھگوا لو ٹریپ کے یہ لوگ ہماری بچیوں کو ترکاری کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں. اب دیکھو یہ دونوں چیزوں کو دیکھو. کیا یہ بچیاں یہ لو ٹریپ کے جو جتنے ہمارے غیر مسلمان بچے جو مسلمان بچیوں سے شادی کر رہے, کیا لوگ خوبصورتی کو ترجیح دے رہے, خاندان کو ترجیح دے رہے, دولت کو ترجیح دے رہے؟ غریب لڑکیاں ہی نا. یہ اکثر بھاگنے والی کون ہے؟ کیونکہ اس کو اگر شادی کرنا ہے مسلمان لڑکے سے تو اس کو یہ پورا کا پورا چیزیں لانے پڑیں گی جو کہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر, ایسے مسلمان گھروں پر, مسلمان عورتوں پر, ایسے خاندانوں پر جو دہیج کی مانگ کرتے ہیں. لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر. حرام ہے جہیز, حرام. خوشی کے نام پہ ہے نا, ایک ہی بچی ہے ہمارے کو, خوشی کے نام پہ سور کھانا پسند کرتے. ہاں مجبوری ہے بولتے نا, ایک خوشی کے نام پہ, دوسرا مجبوری کے نام پہ. مجبوری کے نام پہ سور کو لا کے گھر میں بنتے. الفاظ میرے سخت ہے لیکن اس کو مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بولو, مجبوری کے نام پہ کرتے ہم یہ, خوشی کے نام پہ کرتے ہم یہ. اسلام کو جب چھوڑا جائے گا نا, مصیبتیں, پریشانیاں, شیطان ہم کو ان چیزوں میں ڈال کر رہے گا. وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم غیر اسلامی چیزوں کو اپنے اندر داخل کر کے اسلام کو چھوڑ دیں. آج ہماری لڑکیوں کے پاس کیا بچا؟ وہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے ہوس کو مٹانے کے لیے میری زندگی خراب ہو رہی ہے, بہتر ہے کہ کافر کے ساتھ زندگی گزار لوں گی تو بچے پیدا ہو جائیں گے, پھر وہ بچے آ جائیں گے, دنیا گزر جائے گی, ختم. یہ سوچ رہی ہے وہ. کیونکہ مسلمان سے شادی کرنے کے لیے مسلمان معاشرے میں تو یہ پوری لسٹ بنا چکی ہے, اتنی لمبی لسٹ بنا چکے ہیں یہ لوگ. تو شادی کے لیے آپ دیکھیے لڑکی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے مجھے بتائیے. ہاں, کوئی جہیز کی, کوئی سامان کی, کوئی سونے کی, کوئی زیورات کی ضرورت نہیں ہے, واللہ کوئی ضرورت نہیں ہے. لڑکی کے نکاح کے لیے ولی, 2 گواہ, لڑکی کی رضامندی, اس کے علاوہ کوئی اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. لڑکا سامنے, لڑکی سامنے, 2 ولی اس کے موجود ہے, 2 گواہ ہے, قاضی نکاح پڑھائے گا, ہو جائے گی, ختم. خاندان والے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, کیا بڑے گھر کی بہو لائے, کیا امیر بہو ملی, میرے بیٹے کی زندگی فکس ہو جاتی, مٹی ہو جاتی وہ بیٹے کی زندگی. کیونکہ امیر گھر کی بیوی جو رہتی نا اپنے شوہر کو نوکر بنا کے رکھتی انہیں ہمیشہ. خوبصورتی, خاندان, دولت ترجیح ہم دے رہے آج. اور یہ لو ٹریپ کے لوگ کیا کر رہے, نہیں اماں یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, تو بس ادھر آ جا, اسلام کو چھوڑ دے. ہم تیرے کو کیا کرتے, رانی بنا کے رکھتے, اور رانی بنا کے چکر میں وہ محبت میں پھنس جاتی, اور پھر دیکھو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہمارے سامنے آ رہی. ذمہ دار کون ہے؟ ہم خواتین. ترجیح اسلام نہیں ہے, ترجیح دینداری نہیں ہے, دینی تعلیمات نہیں ہے, ہے نا. دینداری مطلب کیا؟ بچی خالی قرآن پڑھ لی تو بس, جی نماز پڑھنے آ گیا تو بس, یہی ایمان ہمارا مطلب. ہماری بہو ہے نا اچھی دیندار ہے,
کیا ہے دیندار؟ نمازاں پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، مطلب دینداری کا یہی تصور، اس کے علاوہ نہیں اماں گھر کو دیکھ لیتے ختم، اتنا اچھا اور کیا ہونا. مسلمان عورت کا مشن یہ نہیں ہوتا، واللہ یہ نہیں ہوتا. 24 گھنٹے اس کی فکر دین کو لے کر ہوتی ہے، 24 گھنٹے اس کی فکر دین کو لے کر ہوتی ہے. یہ ہے مسلمان عورت کی شان. ہماری صحابیات بھی تھی نا، ان کے لیے نکاح آسان اتنا کیوں تھا؟ آج ہمارے لیے اتنا شادی نکاح کیوں مشکل ہو گیا؟ دیندار لڑکیاں پڑی ہوئی ہے، عمریں نکل رہی ہے، اور دیکھ لیجئے ادھر ادھر جا کے لاسٹ میں یہ وحشی درندوں کے ہاتھ وہ لگ رہی ہے. آفر ان کے سامنے ہے، کیا کریں گی وہ؟ ہم کو قدم اٹھانا ہوگا، ہم کو یہ حالات بہتر کرنے ہوں گے. ہمارے گھر کی لڑکی کی شادی ہوگی تو 1 روپیہ بھی اس کے اندر خرچ نہیں ہوگا. یہ ہمارا سٹنٹ ہونا چاہیے. میں مسلمان ہوں، میرے گھر کی لڑکی کی شادی میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا. واقعی اگر مدد کرنی ہے نا، وہ لڑکوں کی مدد کرو جن کی شادیاں نہیں ہو رہی. لڑکا اگر کمزور ہے، آپ لڑکے کو اٹھاؤ، لڑکے کو کاروبار سے لگاؤ، لڑکے کا گھر بساؤ. لڑکی کو جہیز کے سامان میں دینے کی چکر میں وہ جو لڑکا ہے نا، جو کمزور ہے نا، اس کی مدد کرو. یہ ہے اسلامی تعلیمات. لڑکا اگر غریب ہے، غریب لڑکے سے کون شادیاں کرتے؟ بولو امیر لڑکیوں کو دیتے، غریب لڑکوں کو دیتے. امیر کی بیٹی آنا ہے نا، غریب کیا چاہتا؟ اس کو کس کی بیٹی ملنا؟ امیر کی بیٹی ملنا. امیر کیا چاہتا؟ اس سے امیر اس کو ملنا. اللہ اکبر. غریب لڑکے، آج غریب نوجوان لڑکے کئی پڑے ہوئے اور اپنے ہوس کو پورا کرنے کے لیے زنا کے اڈوں پر پہنچ چکے. ہمارے نوجوان لڑکے، مسلمان لڑکے. لڑکیوں کی شادی میں نہیں، بیٹی کی شادی ہے دینا. بیٹوں کی شادی میں کیوں نہیں دیتے؟ ہاں، اسلام لڑکی کی شادی میں لڑکے کو دینے کا حکم دیتا، لڑکی کو دینے کا حکم نہیں دیتا. معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے؟ نہیں جی، بیچاروں کے 4 بیٹے، بیچارے کب سے ہو گئے انہوں 4 بیٹیاں ہوئے تو ان کو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیچارے 4 بیٹے. ایسا بولنا ابھی بیچارے انہوں ہیں جن کو بیٹے زیادہ ہے، بیٹیاں والے نہیں ہیں. بیٹیوں کی شادی ہے جی، کچھ تو بھی دینا تھا. بیٹے کی شادی ہے، کچھ تو بھی دینا تھا. اے بیٹے کی شادی ہم کو کیا دینا رہتا؟ کیوں؟ بولتے پہلے سے دماغ بنے ہوا ہے نا کہ جس کی شادی ہے کہ نہیں، اس کی بیوی اس کے وہاں سے پورا کا پورا مال دولت سب لے کے آتی. اس کو کیا کرنے کا رہتا؟ اما کچھ بھی نہیں کرنا کا رہتا. مدد اصل بچے کی کرنا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروپوزل رکھا جاتا ہے. جب شادی کے لیے دیکھا جاتا ہے تو مجھے بتائیے کس کی مدد کی جاتی ہے؟ اما فاطمہ کی. ہاں، ہمارے ماحول اور معاشرے میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں، بیٹی کی شادی ہے کولر دے دو، بیٹی کی شادی ہے الماری دے دو، بیٹی کی شادی ہے پلنگ دے دو، بیٹی کی شادی ہے سامان دے دو، یہ ماموں یہ دے دیتے، انہوں وہ دے دیتے. بیٹے کو دو نا، لڑکے کو دو. لڑکے کی شادی ہے، اس کا جہیز کا سامان، اس کا جہیز نہیں، اسے گھر کی ضرورت کا سامان ہم دیں گے. آپ لڑکی کو کیوں دیتے؟ لڑکا کمزور ہے، لڑکے کو دو، اس کو اٹھاؤ. یہ اسلامی تعلیمات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولتے کہ میں وقت کا نبی ہوں، اتنے صحابہ ہے اور خود کا داماد رسول کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا داماد اس کے پاس سے لے کے فاطمہ کو کچھ دے دوں گا اور شادی کر دوں گا. نہیں، کیا پوچھے؟ اے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تم نکاح کرنا چاہتے ہو فاطمہ سے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا بولتے ہو نا؟ اللہ کے نبی میرے پاس تو جنگ کا ایک زیرہ رکھا ہوا ہے بس. اللہ کے نبی بولتے جاؤ اس کو جا کر بیچ کے لاؤ اور اس سے جو پیسے آئیں گے تم مجھے وہ لا کر دو، اس کے بعد میں تمہیں تمہاری زندگی کی جو ضرورت کی چیزیں ہوں گی میں وہ تمہیں لا کے دوں گا. اللہ کے نبی خود کے پیسوں سے نہیں لائے. دینا ہی سے نا آپ بیٹیوں کو تو کیا کرنا؟ دامادوں کا ATM کارڈ لے کے دینا. بولنا تمہارا ATM کارڈ دو، تمہیں کو جو ضرورت والی جو پسند ہے نا وہ پسند کا ہم تمہارے کو چمچا، پلیٹ، کٹورا، لوٹا سب لا کے دیتے. بولنا یہ بولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زیرہ لے کر بازار میں نکلے بیچنے کے لیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے علی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا میری ضرورت ہے، میں اس کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں نکاح کے لیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لاؤ مجھے وہ دے دو. وہ خرید لیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر واپس کہتے کہ اے علی یہ جو زیرہ ہے نا میری طرف سے تمہاری شادی میں تحفہ ہے.
लड़के को तोहफा देना है, लड़की के लिए कोई तोहफे की जरूरत नहीं है। बेटी की शादी है, कुछ भी नहीं दिए, कहां से लाए ये देने का तरीका? पहली बात, हाँ, तोहफतन दिया जा सकता, दिए तो देना ही बोल के ऐसा नहीं है। हम उनकी बेटी की शादी में डाले ना, हाँ उन्होंने भी डालना ही, क्या डालना, हाँ हम उनकी बेटी की शादी में कूलर दिए, उन्होंने हमारी बेटी की शादी में क्या देना? हम उनकी बेटी की शादी में मिलाने के चमचे दिए तो इन्हें भी चमचे देना। अस्तगफिरुल्लाह, क्या माहौल बनता जा रहा है। अब हमारी बच्चियां जो ये पूरे हालात को देख रही है, उससे बेहतर ये भगवा लव ट्रैप का जाल उनके सामने है और उनके लिए आसान है उस तरफ जाना, क्योंकि उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है उसके अंदर। ना माँ बाप को मुश्किल में डाल रही, ना 1 रुपए की उनको मांगना पड़ रहा, ना लोगों को उनके खानदान के सामने भीख मांगना पड़ रहा कि तुम ये दे दो, तुम ये दे दो, तुम ये दे दो, तुम ये दे दो, तुम ये दे दो। अल्लाह अकबर। शादी मुश्किल हो गई हमारे मुस्लिम मुआशरे में, निकाह मुश्किल हो गया और उसी को वो अपना हथकंडा बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रही है ना, उनसे मेरी गुजारिश है आप तकदीर पर भरोसा रखें। अगर मुकद्दर में है तो वो होकर रहेगा, अगर नहीं तो उससे पहले मौत है, तो चाहे कुछ भी कर ले, हम निकाह के बंधन में नहीं जा सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ये निकाह हमारी कामयाबी की शर्त नहीं बताया, ईमान मेरी और आपकी कामयाबी की शर्त है। ईमान है, असल कामयाबी ईमान है, इस्लाम की दौलत है, शादी निकाह नहीं है। ये जिंदगी की एक जरूरत है, बस मकसद नहीं है, मकसद नहीं है, जरूरत है, जरूरत है। जरूरत को जरूरत के तहत रखा जाए तभी हम उसके अंदर उसकी जो बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, उससे हम बच सकते हैं। छोटी सी बच्ची, 12 साल की बच्ची, उसको ज़हन में बिठा दिया जा रहा, अम्मा तेरे को पढ़ना है, लिखना है, उसके बाद क्या करना है, शादी करना है, खत्म। शादी पे उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। नहीं, हमारी जिंदगी इस्लाम से शुरू हुई तो इस्लाम पे खत्म होती। तो अल्लाह के लिए जहेज का जो सिस्टम है इसको खत्म करो। जानते हैं ना मीर तकी मीर का वाकया? मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? बोलो, मीर तकी मीर का वाकया कौन है? मीर तकी मीर शायर है, हाँ, हिंदुस्तान के जाने माने शायर है। जानते हैं उनकी एक ही बेटी थी। कितनी बेटी थी उनको? एक ही बेटी थी। गरीब थे, सिर्फ उनका घर, एक सिर्फ घर ही था जाती, उनके पास और कुछ भी नहीं था। क्योंकि शायर है, शायर कितना कमाते हैं? थोड़ा बहुत कमाते हैं ना, घर चल जाता है, खर्चा पानी निकल जाता है। बेटी छोटी रहती, वक्त निकल जाता। बेटी जवान होती, लोग कहते कि ऐ मीर तखमीर कब शादी करोगे? शादी करो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं, और जितने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे वो तो दहेज का इतना बड़ा मुंह फाड़ रहे, ये दो, ये वो दियो, वो दियो, ऐसा दियो, वैसा दियो, इतना सोना दो, वो दो, ये दो। बच्ची की उम्र भी होती जा रही। मीर तकी मीर जो शायर है वो सोचते हैं ये जो घर है इसको बेच देता हूं और फिर बेटी की शादी कर देता हूं, क्योंकि उनकी बीवी नहीं होती, बीवी का इंतकाल हो जाता है उनकी। और क्या करते हैं मीर तकी मीर? बेटी की शादी हो जाएगी तो मैं कहीं पर भी रह लूंगा, बेटी की जिंदगी बसर हो जाएगी, गुजर जाएगी, घर बेच देते। उससे जो पैसा आता वो पूरा का पूरा लेके बेटी के जहेज का एक 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 सामान लाके क्या करते? बेटी को देते। अमीर घराने से रिश्ता फिक्स हो जाता, पूरा सामान दे देते, शादी की डेट फिक्स हो जाती। शादी के दिन बेटी को पता चलता कि मेरे बाप ने अपने घर को वीरान करके मेरे घर को आबाद किया, मेरे बाप का घर पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका, मेरा बाप पूरा कंगाल हो चुका है मेरे घर को बसाने के लिए। और ये सदमा लिए अपने ससुराल जाती है। पहले दिन, निकाह का पहला दिन होता है, वो पहला दिन, पहली रात होती है, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो बच्ची पहली रात ही इंतकाल कर जाती। पहली रात ही मीर तकी मीर की बेटी का इंतकाल हो जाता। मीर तकी मीर को फिर बोला जाता है कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। भागते हुए, दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास आते हैं और आकर एक शेर कहते हैं, और वो शेर बहुत मशहूर है, सुनिए वो शेर को गौर से। अब आया ध्यान ऐ आराम जहां इस नामुरादी में, अपनी बेटी की सूरत को देखते हुए कहते हैं मीर तकी मीर, अब आया ध्यान ऐ आराम जहां इस नामुरादी में, कफन देना तुम्हें भूले थे हम असबाब शादी में। ऐ मेरी बेटी, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया सिवाय कफन के। अल्लाह अकबर, सब कुछ दिया।
ایک ایک چیز انہوں نے دی اپنے گھر کو بیچ کر, ایک ایک چیز. صرف دینا کیا بھولے تھے وہ؟ اللہ اکبر. جب اسلام کو چھوڑیں گے نا, یہ درد, یہ تکلیفیں, یہ حادثات, یہ واقعات ہمارے سامنے ہوتے رہیں گے, ہوتے رہیں گے, ہوتے رہیں گے. کوئی باپ اپنی بیٹی کو جہیز کا سامان دیتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ اس کے اندر مجھے اپنی بیٹی کا کفن بھی ساتھ دینا ہے. کوئی سوچتا ہے؟ اپنی بیٹی کو جہیز کا سامان دینے کے بجائے اس کو اسلام کی دولت, اس کی تعلیمات دے کر بھیجو, تعلیمات دے کر بھیجو, اللہ کے لیے تعلیمات دے کر بھیجو. اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہے نا, یہ پورے 6 وجوہات میں نے آپ کے درمیان رکھے, 6 وجوہات. یہ 6 وجوہات کی طرف اگر ہم غور و فکر کریں گے, پہلی چیز تو علم سے اگر آراستہ ہوں گے, ماں باپ اگر لاپرواہی سے اپنے آپ کو بچائیں گے, اپنی ذمہ داری کو اگر نبھائیں گے, اپنی اولاد کے اوپر کڑی نظر رکھیں گے, ان کا جو حق ہے وہ ان کو دیں گے, ان کو جو محبت ملنی چاہیے وہ دیں گے. اگر آپ محبت نہیں دیں گے تو وہ محبت غیروں کے پاس تلاش کریں گے. جائز رشتوں میں محبت نہیں ملیں گی تو وہ کہاں کریں گے؟ ناجائز رشتوں کی طرف جائیں گے. وہ بھوک جو ان کے گھر میں مٹنی چاہیے وہ نہیں ملے گی تو یہ وحشی درندے ان کو بھوک مٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ماں باپ ذمہ دار ماں باپ ہے, اللہ ماں باپ سے سوال کرے گا. تیسری چیز, یہ فلمیں یہ ہمارے گھروں میں چلتے ہیں, یہ سیریلز ہمارے گھروں میں چلتے ہیں, یہ ٹی وی کی آوازیں ہمارے گھروں میں آتی ہے. ہماری مسلمان لڑکیاں یہ ان لوگوں کا شکار ہوتی جا رہی. اس کے اوپر ہم کو قابو پانا ہوگا. ہماری بچیاں اگر جاب کرنا چاہتی ہے ان کو پردے کے ساتھ جاب کرنی ہوگی, پردے کے ساتھ جاب کرنی ہوگی. تعلیمی نظام اگر وہ تعلیمی نظام میں ہے, مخلوط تعلیمی نظام کو ایجوکیشن سسٹم میں ہے, وہاں پر بھی پردے کا نظام کے ساتھ وہ ایجوکیشن حاصل کرے گی. جب تک یہ سسٹم نہیں بدلے گا, یہ تعلیمی نظام نہیں بدلے گا, اسلامی تعلیمی نظام ہم کو نافذ کرنا ہوگا. اس کے لیے کسی نہ کسی کو تو ایک کو اٹھنا ہوگا. ہم اٹھ نہیں سکتے تو کم از کم اللہ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لیڈرز کو اٹھائے جو ہماری مسلمان لڑکیوں کی حفاظت کے لیے ایسے تعلیمی سسٹم کو لائے. اور اس کو لانے کے لیے بہت وقت لگتا ہے, کوششیں کرنی ہوگی, تب جا کے رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا. اور آخری چیز کیا تھی؟ جہیز. نکاح کو آسان کیجیے. ہمارے گھر کے لڑکے کی شادی ہم اگر ہم ایسے کریں گے, ہم شروعات کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم تو اپنے آپ کو بچا لیں. کل قیامت کے دن اللہ کو یہ بول سکے, اللہ میں پوری قوم کو نہیں بچا سکتی لیکن میرے گھر کو تو میں بچا لی. میری بیٹی کی شادی کم از کم میں نے اسلام کے مطابق کیا, میرے بیٹے کی شادی کم از کم میں نے اسلام کے مطابق کیا, تیرے دین کے مطابق کیا. کوئی کرے یا نہ کرے, انہوں ایسا کر رہے, انہوں ویسا کر رہے, انہوں اتنی بڑی شادی کر رہے, ان کو اتنا سامان مل رہا, ان کا بیٹا پورا سیٹ ہو گیا. یاد رکھو, سیٹ کرنے والا, سیٹلڈ کرنے والا, رزق دینے والا, کامیابی دینے والا, کامیابی کی بلندیوں پہ پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے. کوئی سسرال, کوئی مائکہ نہیں ہے, واللہ کوئی نہیں ہے. اور جس کی تقدیر میں جتنا ہے اللہ اس کو اتنا دے کر رہے گا. امیر گھرانوں سے رشتہ جوڑیں گے تو ہمارے بچے کی زندگی پوری کی پوری آرام سے گزرے گی. نہیں, وہ امیر گھرانے کی بچی کب غریب ہو سکتی ہے ہم نہیں جانتے. اور یہ سب چیزوں میں اپنی بیٹیوں کو خاص طور پر اس بات کی توجہ دلائیے کہ بیٹی یہ دنیا کی کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے, اصل کامیابی ہمارے لیے آخرت ہے. ہماری بیٹیوں کو بٹھائیے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کبھی ان کو صحابیات کے واقعات بتائیے, نبی کی بیویوں کے واقعات بتائیے, ان کو بتائیے کہ اسلام میں ہم کو ترجیح کس کو دینا ہے, آخرت کو دینا ہے, دنیا کو نہیں دینا ہے. کتنی کامیاب زندگی دنیا کی کیوں نہ ہو, ایک نہ ایک دن تو ہم کو چھوڑ کے جانا ہے. موت آ گئی, سب ختم. 2 جون کو ہی کیا ہوا, اڑیسہ ایکسیڈنٹ ہے نا, اڑیسہ کے ٹرین ایکسیڈنٹ جانتے ہیں آپ لوگ. اڑیسہ کا جو 2 جون کی شام میں ایکسیڈنٹ ہوا, اسپاٹ پہ ڈیتھس ہوئے, اچانک پورے ڈیتھس ہوئے. 300 سے زیادہ پورے ڈیڈ باڈیز مل چکے, 900 سے زیادہ پورے زخمی ہیں اور کئی ہزاروں لاپتہ ہیں. اچانک موت, اللہ حفاظت کرے ہم سب کی اچانک موت سے, کیونکہ اچانک موت اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. یہ بات یاد رکھنا, اچانک موت میں ہم کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی, بہت بڑا عذاب ہے یہ, بہت بڑا. اللہ حفاظت کرے, اللہ ہم کو ہماری موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا, 3 ٹرینیں ایک ساتھ کریش کر گئی. اللہ اکبر. چل رہے ہیں ابھی وہ پورے کے پورے حادثات چل رہے, لوگ پورے لاپتہ ہے, ڈھونڈا جا رہا, ابھی ان کی ٹکڑے ہو گئے, ٹکڑے. سوچو, یہ جسم کی کوئی اہمیت ہے؟ ہاں نہیں, یہ جسم کے اندر جو روح ہے, اس کے اندر جو ایمان ہے, جو اسلام کی دولت ہے, اس کی اہمیت اللہ کے لیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو.
मौत आ गई सब खत्म हो जाता, अमीरी भी खत्म, गरीबी खत्म, खूबसूरती खत्म, खानदान खत्म, रिश्तेदारियां खत्म, सब खत्म हो जाता, सब खत्म हो जाता। दुनिया वाले खुद हमसे हमारा हर रिश्ता तोड़ के हमको कि दुनिया के ये जमीन के अंदर हवाले करके चले जाते। तो तरजीह आखिरत को दो। हमारी लड़कियों के अंदर ये बात बिठाओ कि दुनिया सब कुछ नहीं है, शादी सब कुछ नहीं है, एक अच्छा शौहर मिल जाए सब कुछ नहीं है, अच्छा शौहर भी छोड़ के चले जाएगा अगर आपकी मौत आ जाए। मौत आ गई, सब छोड़ना है, औलाद को भी छोड़ना है, शौहर को भी छोड़ना है, घर को भी छोड़ना है, जेवरात को भी छोड़ना है, हर चीज छोड़ के चले जाना है। तरजीह आखिरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम, दीन, ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ की दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी, चाहे वो दुनिया के मुसलमान के साथ हो या गैर मुसलमान के साथ हो, वहां की जिंदगी नहीं गुजरने वाली। आखिरत की जिंदगी वल्लाह नहीं गुजरने वाली। दुनिया में अगर हम उसके लिए तैयारी करेंगे तभी हमारे लिए वहां पर आसानी होगी, वरना नहीं होगी। तो ये चीजें थी, और इसके अंदर जो अहम जो चीजें हैं, जो हमको उसका हल जो देखना है ना, दो चीजों का हल अपने सामने रख कर लेकर चाहिए। ये तो 6 चीजें मैंने आपके दरमियान रख दी। अब उसके अंदर हमारी ये लड़कियों के पास, हमारी ये लड़कियां इतना सब कुछ क्यों कर रही है, इतनी ज्यादा तादाद में क्यों कर रही है? क्योंकि उनके पास फ्री टाइम है, फ्री टाइम है, मसरूफ नहीं है वो, मशगूलियत में नहीं है वो। और आपको मालूम है जब औरत फ्री होती है ना, तो सबसे पहली दुकान कौन खुलता है? शैतान खुलता है। अपनी लड़कियों को फ्री मत रखो, खाली मत रखो। हमारी बच्चियां, आप मुझे अपने दिलों पे हाथ रख के बताइए, कॉलेजेस करने के बाद, यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद, शादी होने तक घर में खाली है, यही है ना? बराबर ऐसी है ना? हमारी सहाबियात खाली थी कभी? नहीं, पढ़ती थी, लिखती थी, पढ़ाती थी, कोई ना कोई चीज में मशगूल रहती थी, कोई ना कोई हुनर में मसरूफ रहती थी। कई लड़कियों के जो मसले ये लेकर आए हैं ना, इश्क, प्यार और मोहब्बत के जाल में वो फंसी हुई थी, लेकिन जब उनकी अकल ठिकाने आई, इनसे निकलना चाहती थी, तो उनकी जिंदगियों को देखा गया तो उनकी जिंदगियों में खाली वक्त बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से उन्होंने ये चीजों में थी। और जब उनको मसरूफ कर दिया गया तो वो खुद ब खुद वो चीजों से दूर हो गई। वक्त खाली है, फोन हाथ में है, दरिंदे पूरे सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, कब, कहां, कैसे जाल में फंसाना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वक्त फ्री हम उनको दे रहे हैं। फ्री मत रहिए, खाली मत रहिए, कभी अपने आप को खाली मत रखिए। कुछ ना कुछ किताब पढ़े, कोई ना कोई चीज का मुताला करे, कोई ना कोई सीखे, लेकिन अल्लाह के लिए अपने आप को कभी खाली मत रखे। मुसलमान औरत कभी खाली नहीं रह सकती। या अल्लाह का जिक्र करे, या इबादतें करे, या आखिरत की फिक्र करे, या किसी मुसलमान की मदद में लगे रहे। हलाल मदद, हराम मदद नहीं, किसी को भगाने की मदद नहीं। मदद इच करना है ना इस्लाम में, तो ये भी मदद है। नहीं नहीं नहीं, ये हराम मदद नहीं होती, ठीक है? किसी के लिए कुछ तो करने वाले बने। जाके अगर किसी के घर के बर्तन धोकर उसकी मदद कर सकती तो वो करो, मगर खाली मत रहो, खाली मत रहो, अपने आप को खाली मत रखो। क्योंकि जब खाली रखेंगे ना तो दुकान कौन खोलेगा? शैतान। हमला कौन करेगा? शैतान। ये एक चीज। दूसरी चीज, दोस्ती। अब इतना जो भी हुआ कि नहीं पूरा, चाहे वो माँ बाप की लापरवाही हो, कोई एजुकेशन हो, ये जहेज के नाम पर अब हमारे पास जो मामा हालात हो गए हो, अब ये भगवा लव ट्रैप के जो बच्चे हैं उनसे जब मिल रहे हमारे बच्चे, तो शुरुआत कहां से हो रही? कहां से हो रही? फ्रेंडशिप से हो रही। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम, गैर मुसलमान लड़की और मुसलमान लड़की, गैर मुस्लिम लड़का और मुस्लिम लड़की की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। हराम है, ये हराम। गैर महरम से दोस्ती नहीं हो सकती, तो गैर मुस्लिम से दूर की बात है, ठीक है? अब जितने लव स्टोरीज हमारे टीवी सीरियल्स के सामने हमारे सामने आते हैं ना, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, दीज काइंड ऑफ स्टोरीज आर हराम, ठीक है? जितने लव स्टोरी से, क्या मोहब्बत इस्लाम का तस्वुर नहीं है? है ना? शौहर और बीवी की मोहब्बत की आला मिसालें हमारे पास। शादी के बाद, शादी से पहले नहीं। शादी के बाद असल मोहब्बत है, शादी से पहले कोई मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती किसी भी गैर मुस्लिम की या किसी भी गैर महरम की, चाहे वो कितने ही दावे कर ले। दोस्तियां दोस्तियां दोस्तियां। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास मुझको और आपको वसीयत की है कि याद रखो, तुम किसके ईमान पर होगी? अपने दोस्त के ईमान पर होगी। मुसलमान अपने दोस्त के ईमान पर चुना जाएगा, उठाया जाएगा।
ہم دیکھیں کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں. مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے، غیر مسلم مرد غیر مسلم لڑکے سے دوستی کر ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب دوستیاں ہی نہیں ہوگی تو کیا یہ ٹریپ میں ہماری بچیاں پھنسے گی؟ یہ جال میں پھنسے گی؟ نہیں. تو یہ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہماری بچیوں کی خود کی ذمہ داری ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کسی غیر محرم سے، غیر مسلم سے، لڑکے سے، مرد سے نہیں دوستی نہیں کر سکتی. فرینڈشپ میں اس سے نہیں کر سکتی. ہاں مسلمان لڑکی سے کر سکتی ہوں، غیر مسلم لڑکی سے میں کر سکتی ہوں. غیر مسلم لڑکی سے عورتیں کر سکتی ہوں، بات کر سکتی ہوں، میل جھول کر سکتی ہوں، سب کر سکتی ہوں. لیکن جب لڑکا آ جائے گا تو اسلام میرے لیے وہاں پر حدیں قائم کر دیتا ہے. اسلام میرے لیے وہاں پر حدود بتا دیتا ہے، مجھے کچھ شرائط بتا دیتا ہے. وہ میرا اپنا نہیں ہے، وہ غیر ہے اور غیر ہی رہے گا. دوستیاں بہت اہم ہے، صحبت بہت اہم ہے. جو انسان جس جیسی صحبت میں رہتا ہے اس کے اوپر وہی اثر ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے، وہی اثر ہوتا ہے. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت خود کریں. پہلی بات تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، اسلامی تعلیم ان کی زندگی میں لائے، گھر میں قرآن کا درس شروع کرے، ماں لے کر بیٹھے، اللہ کیا کہتا ہے اللہ کی تعلیمات کو بتائے، رسول اللہ کی سیرت بتائے، صحابیات کے واقعات بتائے، ان کی جرأت کے، ان کے بہادری کے واقعات ان کو بتائے، کیسے انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، یہ چیزیں بتلائے. تعلیمی نظام کو لے کر آئے، یہ جہیز کا سسٹم ہمارے پاس ختم کرے اور ہماری بیٹیوں پہ کڑی نظر رکھے. کیونکہ آج جو چیزوں میں پوری پھنس رہی ہے نا، یہ دوستیاں کہاں سے شروع ہو رہی؟ موبائل سے شروع ہو رہی، فون سے شروع ہو رہی. تو کیا کرنا ہم؟ اب فون آنے دینا، فون آپ دیجئے لیکن اللہ کو گواہ رکھ کر دیجئے، اللہ کو گواہ رکھ کر دیجئے. کیونکہ آج پر ایجوکیشن کیا ہو چکا؟ آن لائن ہو چکا نا، ہے نا. ہر کام آج فون کے ذریعے ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں اپنے بیٹیوں کو جب بھی فون ہاتھ میں دینا، اس بات کو کہہ کر دے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ اس سے کس سے بات کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ جو بھی کریں گے کل قیامت کے دن آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اپنے بیٹیوں سے وعدہ لے کر دیجیے، اللہ کے لیے اس کو وعدہ لے کر دیجیے. اور فون کو چیک کرتے رہیے، ایسا نہیں نفرت کی نظر سے نہیں، وہ بھی کیسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آپ کو کیسی تعلیمات دی ہے؟ اپنی اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن چیل کے جیسی نظر رکھو ان کے اوپر. نظر ان کے اوپر کیسی رکھنی چاہیے؟ مضبوط پکڑ، تاکہ وہ کسی غلط فہمی کا، غلط لوگوں کا یہ بھگوا لو ٹریپ کے جال میں نہ پھنس سکے. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اب یہاں پر کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھی، مجھے بولیے. یہ بھگوا لو ٹریپ جو آج ہمارے انڈیا میں بہت زیادہ چل رہا ہے، اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ بولو ہماری لڑکیوں کی عزتوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ پہلی چیز، دین کے علم کو عام کر کے ہمارے گھر میں قرآن کا درس ہر روز ہوگا، چاہے 1 گھنٹہ کیوں نہ ہو. دوسری چیز، ماں باپ اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگیں گے، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے. اولاد ان کے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ ان کے بارے میں، ان سے اس امانت کے بارے میں سوال کرے گا. تیسری چیز، یہ فحشی ماحول ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، ہے نکال کے ہم اس کو پھینک دیں گے. جابس لڑکیاں کر رہی ہے تو کیا کریں گے؟ پردے کے ساتھ کریں گے. اور ایجوکیشن اگر سسٹم ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے تو اس کو بدلنے کی ہم کوشش کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ اگر ہماری بچیاں ایسے کالجز میں تو ان کو حالات سے ماں باپ واقف کروائیں گے. آپ کی دوستی ہوگی، آپ کے کلاس میٹس ہوں گے، آپ کے فرینڈز بنیں گے تو وہ لڑکیاں بنیں گی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، لیکن لڑکے نہیں بن سکتے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور بچوں کی خود کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ٹریپ میں نہ آئیں جہاں پر ہماری عزتوں کو ہم کو خود کو نیلام کرنی پڑے. کئی ہماری لڑکیاں نا، حال ہی میں ایک زبیدہ، عائشہ، فاطمہ، ریشمہ، ہماری یہ لڑکیوں کے نام آ چکے. ایک نے پھانسی لے لی، دوسری نے زہر کھا لیا، تیسرے نے اس کو ٹکڑے کر دیا، چوتھا اس کی منڈی کاٹ کے اس کو پورا پھینک دیا. واقعات آئے نا، جان ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی نا. دنیا تو گزر گئی، دنیا تو ختم ہو گئی، لیکن آخرت اس کی ہمیشہ کی برباد ہوئی نہیں ہوئی. سب سے بڑا درد ہم کو وہاں پر ہونا چاہیے جہاں پر ہماری مسلمان لڑکی اسلام کو چھوڑ کر جب کفر پہ مرے گی نا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہماری بیٹیوں کے ذہنوں میں اصل چیز ہم کو یہ ڈالنی ہوگی، ہر عورت کے ذہن میں یہ ڈالنا ہوگا کہ بیٹے یہ دنیا کی کامیابی تم کتنا ہی کچھ کر لو اصل نہیں ہے، اصل کامیابی جہنم سے بچ کے جنت کو حاصل کرنا ہے. تو یہاں پر
یہ سب چیزیں میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی اس امید کے ساتھ کہ ہمارے پاس جو ماحول چل رہا ہے، جو معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں، اس سے ہم ہمارے معاشرے کو آگاہ کروا سکے، لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑ سکے اور ان کی عزتوں کو، ان کی گھر کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کی لڑکیوں کو بچا سکے اس بھگوا لو ٹریپ کے جال سے۔ تو جو باتیں میں نے آپ کے درمیان رکھی ہے، اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ تو ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم ان سب باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ ہماری لڑکیوں کی اللہ تو ہم کو حفاظت کرنے والے بنا دے، ہم کو دین اسلام کے مطابق عمل کرنے والے بنا دے، شریعت کو ہماری اپنی زندگی بنا کر زندگی گزارنے والے بنا دے، اللہ تیرے دین کو ترجیح دینے والے بنا دے، نکاح کے لیے دیندار لڑکیوں کے اللہ تو ہم کو ترجیح دینے والے بنا دے۔ اے اللہ یہ بھگوا لو ٹریپ کی جال میں ہماری بچیوں کو اللہ نہ پھنسائے، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو سمجھ عطا کر، ان کے اسلام کی دولت کی اہمیت عطا کر، ماں باپ کو سمجھ عطا کر، ماں باپ کی اللہ تو تربیت کر دے۔ آمین۔ اور ہم کو آخرت کو ترجیح دینے والے بنا دے، یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے اللہ تو نکال دے، موت تک، آخری سانس تک اے اللہ قرآن سے جڑے ہوئے رہنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے اللہ تو بنا دے۔ موت اے اللہ ہماری آئے تو ایمان کی حالت میں اللہ تو ہم کو عطا کر۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔